नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपके सामने 1974 की कार्रवाई के हवाले से इन मुखालफिन अहमदियत ने जो जमात अहमदिया को धोखा देने की कोशिश की है उसका पर्दा इंशाल्लाह आपके सामने चाक करूंगा। और उसके हवाले से पहले भी हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं, पहले भी हम आपके सामने दलाइल और हकाइक रख चुके हैं। आज दोबारा एक नए अंदाज से एक नई तरीक से आपके सामने वो बातें रखेंगे। मेरे साथ रजी भाई भी मौजूद हैं और मुनव्वर भाई भी मौजूद हैं। तो मैं अपनी बात का जो आगाज़ है किताब महज़रनामा से करूँगा। उसमें जो बातें बयान की गई हैं, उसमें जो मुसलमान की तारीख के हवाले से गुफ्तगू की गई है, उस किताब को भी आपके सामने रखूँगा। और फिर वो उनमें जो सवालात रेज किए गए हैं और जो इल्ज़ामात हम पर लगाए जाते हैं, उनके जो जवाबात दिए गए हैं, उनके जवाब ना उनकी तरफ से आए हैं, ना उन्होंने इसके को क्लेम किया है। और फिर भी जमात अहमदिया को धोखे के साथ और बेईमानी के साथ काफिर करार दिलवाया गया है और ये कहा गया जी हमने कुरान और हदीस से उनको काफिर करार दे दिया है और ये हम कामयाब हो चुके हैं। ना कुरान को कोई हवाला दिया, ना हदीस को कोई हवाला दिया, बस इजमा की एक सरसरी तौर पर बात कर दी है कि इजमा उम्मत है कि जमात अहमदिया के लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है और दायरे इस्लाम से खारिज है। मैं रजी भाई सिर्फ पेज रिफ्रेश कर लूँगा, बात कंटिन्यू करें, सिर्फ मैं पेज रिफ्रेश कर लूँ। जी, तो तमाम नाज़रीन के लिए यही है कि इस असेंबली के बारे में हकीकत तो ये है कि इनके भी उलमा तस्लीम कर चुके हैं कि इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इनके उलमा में जैसे एक आलिम का नाम है मुल्ला मक्की हिजाज़ी, उन्होंने भी यही बात की है। जो इरफान शाह मशहदी साहिब हैं, बरेलवियों के इमाम, उन्होंने भी यही बात की है। जो देवबंदी उलमा हैं उनके बारे तो बरेलवी साफ तौर पे कहते हैं कि जब खलीफतुल मसीह सालिस ने तहज़ीरुन नास के हवाले पेश किए तो ये तमाम देवबंदी उलमा के पास कोई जवाब नहीं था। तो जैसे जरी भाई ने अभी कहा है कि ख़त्म नबूवत, तकफ़ीर, इन सारे मामलों पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो इनके खुद ही लोग वहाँ मौजूद थे और जो पॉलिटिशियंस भी थे उन्होंने भी ये बात की कि ये पहले से सारा कुछ तय था। जरी भाई आ गए आप वापस? जी रजी भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी आपके सामने अब मैं किताब शेयर करता हूँ, मुझे बता दीजिएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू का जो आगाज़ है वो करता हूँ। ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे काइंडली वेरीफाई कर दीजिएगा। जी ये मैंने जी, स्क्रीन शेयर लोड कर हो दी है। अब ये आ गई किताब है जी स्क्रीन। महज़रनामा, ये महज़रनामा किताब है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये सारे हक़ाइक़ और सारी बातें हमने वो 74 की कार्रवाई में बयान की थी, उनका जवाब इन्होंने नहीं बयान किया, ना इन्होंने कभी जिक्र किया है, ना इन्होंने कभी दिफा किया है। और फिर उसके बावजूद भी जनाब जमात अहमदिया को काफिर करार दिलवाने में इन्होंने जनाब सर तोड़ कोशिश की और सिर्फ बात इजमा की है। अब ये ईवान की हालिया करारदादों पर एक नजर, मुसलमान की तारीफ और जमात अहमदिया का मौकफ। अब इसके सफ़र नंबर 11 पर चलते हैं। ये जो मौजू है, मौजूआत जो दिए गए हैं इनमें तरतीब से मैं पहले दूसरे मौजू पर चलता हूँ जी, मुसलमान की तारीफ और जमात अहमदिया का मौकफ। अब इसमें जाके देखते हैं जी क्या बात बयान की गई है और उसके बाद फिर उसका जो उन मुसलमान की तारीफ बयान करने में उन मौलवियों ने कौन कौन सी तारीफें बयान की हैं और उनकी तारीफों से कौन कौन बंदा मुसलमान बचता है या कौन कौन नहीं बचता, वो आपके सामने मैं पेश करता हूँ। ये मुसलमान की तारीफ और जमात अहमदिया के मौकफ के बारे में आपको हेडिंग में नजर आ गई, ये जनाब दिखा रहा जी, मुसलमान की तारीफ और जमात अहमदिया का मौकफ। दुनिया भर में ये एक मुसल्लमा अमर है कि किसी फर्द या गिरोह की नो मुअय्यन करने से कबल उस नो की जामे और माना तारीफ कर दी जाती है जो एक कसौटी का काम देती है, और जब तक वो तारीफ कायम रहे इस बात का फैसला आसान हो जाता है कि कोई फर्द या गिरोह उस नो में दाखिल शुमार किया जा सकता है या नहीं। इस लिहाज से हमारा यह मुतालबा है कि इस मसले पर मजीद गौर से कबल मुसलमान की एक जामे व मान्य मुत्तफिक अलह तारीफ की जाए, जिस पर न सिर्फ मुसलमानों के तमाम फिरके मुत्तफिक हों बल्कि हर जमाना के मुसलमानों का इस तारीफ पर इत्तफाक हो। इस जमन में मुतजदल तनकीहात पर गौर करना जरूरी होगा। अब ये कितनी जबरदस्त और ये कितनी प्यारी बात है कि इस मसले पर मजीद गौर करने से कबल मुसलमान की कोई तारीफ बयान की जाए जिसके ऊपर सारे मुसलमानों का इत्तफाक हो, सारों का इजमा हो और हर दौर के मुसलमानों का इत्तफाक और इजमा हो। ना कि ये कि सिर्फ 14वीं सदी के उलमा, ना कि ये सिर्फ 13वीं सदी के उलमा, बल्कि 14 सदियों के उलमा का मुसलमानों का उस पर इत्तफाक हो कि ये मुसलमान की तारीफ दुरुस्त है और हम सब का इस पर इत्तफाक और ईमान है। अच्छा, उसके बाद जनाब जो मुतज़ाहिल तनकीहात पर गौर करना जरूरी होगा, वो सबसे पहले क्या जी, अलिफ है जी। क्या किताबुल्लाह या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमान की कोई तारीफ साबित है जिसका इतला खुद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिला इस्तिस्ना किया गया हो? अगर है तो वो तारीफ क्या है? क्या वो बयान की गई है 1974 की कार्रवाई में दिखाई गई है? नहीं दिखाई गई। दूसरा, क्या इस तारीफ को छोड़कर जो किताबुल्लाह और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हो
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس کا اطلاق ثابت ہو، کسی زمانہ میں بھی کوئی اور تعریف کرنا کسی کے لیے جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ آگے جناب، مذکورہ بالا تعریف کے علاوہ مختلف زمانوں میں مختلف علماء یا فرقوں کی طرف سے اگر مسلمان کی کچھ دوسری تعریفات کی گئی ہیں تو وہ کون کون سی ہیں، اور اول ذکر شرک میں بیان کردہ تعریف کے مقابل پر ان کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ وہ جو پہلے تعریفیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے سوال کیا گیا ان کے مطابق ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ اچھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں فتنہ ارتداد کے وقت کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ ضرورت محسوس فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج شدہ تعریف میں کوئی ترمیم کریں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا زمانہ خلافت راشدہ میں کوئی ایسی مثال نظر آتی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے اور دیگر 4 ارکان اسلام یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج پر ایمان لانے کے باوجود کسی کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہو؟ یہ جناب اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ اگر اس بات کی اجازت ہے کہ 5 ارکان اسلام پر ایمان لانے کے باوجود کسی کو قرآن کریم کی بعض آیات کی ایسی تشریح کرنے کی وجہ سے جو بعض دیگر فرقوں کے علماء کو قابل قبول نہ ہو دار اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے، یا ایسا عقیدہ رکھنے کی وجہ سے دار اسلام سے خارج قرار دے دیا جائے جو بعض دیگر فرقوں کے نزدیک اسلام کے منافی ہے، تو ایسی تشریحات اور عقائد کی تعین بھی ضروری ہوگی تاکہ مسلمان کی مثبت تعریف میں یہ شک داخل کر دی جائے کہ 5 ارکان اسلام کے باوجود اگر کسی فرقہ کی عقائد میں یہ امور داخل ہوں تو وہ دار اسلام سے خارج قرار دیا جائے گا؟ کوئی جواب نہیں۔ آگے جی، 5 ارکان اسلام پر ایمان کے باوجود اگر مسلمان فرقوں کی تکفیر کا کوئی ایسا دروازہ کھول دیا جائے جس کا ذکر شرک راہ میں ہے، تو ایسے تمام امور پر نظر کرنا عقلاً اور انصافاً ضروری ہے جن پر بنا کرتے ہوئے مختلف علماء نے اپنے فرقہ کے علاوہ دیگر فرقوں کو قطعاً کافر مرتد یا دار اسلام سے خارج قرار دیا۔ مثال کے طور پر چند امور درج ذیل کیے جاتے ہیں۔ اب یہ آگے سنا جی، قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا عقیدہ اشارہ حنابلہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں بلکہ نور یقین کرنا بریلوی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہیں بلکہ بشر یقین کرنا اہل حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ حاضر ناظر بھی ہیں اور عالم الغیب بھی بریلوی، یہ ایمان رکھنا کہ فوت شدہ بزرگان سے امداد طلب کرنا جائز ہے اور بہت سے وفات یافتہ اولیاء یہ طاقت رکھتے ہیں کہ ان تک طلب کسی کی مراد پوری کر سکتے ہیں بریلوی، یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کے سوا شریعت میں کوئی اور چیز معتبر نہیں، لہذا ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے پابند نہیں، خواہ کیسے ہی تواتر اور کبھی روایات سے ہم تک پہنچی ہوں۔ چکڑالوی پرویزی، یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کے 30 پارے میں درج صورتوں کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ایسی نازل ہوئی تھیں جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر پایا جاتا تھا لیکن وہ صورتیں ضائع کر دی گئیں، لہٰذا جو قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا وہ مکمل صورت میں ہم تک نہیں پہنچا۔ غالی شیعہ، جن کے بارے میں یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب امامات آئیں گے تو وہ پورا قرآن لے کے آئیں گے، جو ان کے پاس پورا مکمل قرآن اور وہ عوام امت کو دیں گے۔ اچھا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جماعت خانوں میں 5 وقتہ نماز کی بجائے کسی بزرگ کی تصویر رکھ کر مناجات کرنا جائز ہے اور خدا سے مخاطب ہونے کی بجائے اس بزرگ کی تصویر سے مخاطب ہو کر دعا کرنی جائز ہے اور یہی دعا نماز کے قائم مقام ہے۔ اسماعیلی فرقہ، اچھا، یہ عقیدہ رکھنا کہ 5 تن پاک اور 6 دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بشمولیت خلفائے راشدین ثلاثہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین سب کے سب اسلام سے برگشتہ ہو چکے تھے اور عیاذاً باللہ منافق کا درجہ رکھتے تھے۔ نیز یہ عقیدہ کہ پہلے 3 خلفاء نعوذ باللہ غاصب تھے، اس لیے ان پر تبرہ کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے۔ شیعہ، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ اچھا، آگے کسی بزرگ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا اس میں عارضی یا مستقل طور پر حلول فرما چکا ہے، حلولی فرقہ۔ اچھا، مدرجہ بالا تنقیحات پر غور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قطعی اور ٹھوس شواہد سے یہ ثابت ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے متعلق مختلف مسلمان فرقوں کے علماء اور مجتہدین قطعی فتویٰ صادر فرما چکے ہیں کہ ایسے عقائد کے حال خواہ دیگر ضروریات دین پر ایمان بھی رکھتے ہوں یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی بلا شبہ خارج از اسلام قرار دیا جائے گا۔
اس ضمن میں بعد فتاوی ضمیمہ نمبر 4 میں ملاحظہ فرمائیے، مترجہ والا امور کی روشنی میں ہم پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اگر حقیقتاً عقل اور انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسلام میں جماعت احمدیہ کی حیثیت پر غور فرمانا مقصود ہے، یا اسلام میں آیت خاتم النبیین کے کسی تشریح کے قائل ہونے والے کسی فرد یا فرقہ کی حیثیت کا تعین کرنا مقصود ہے، تو پھر ایسا پیمانہ تجویز کیا جائے جس میں ہر منافی اسلام عقیدہ رکھنے والے کے کفر کو ماپا جا سکتا ہو، اور اس پیمانے میں جماعت احمدیہ کے لیے بہرحال کوئی گنجائش نہیں۔ آگے جناب، مدرجہ بالا تمام سوالات کے بارے میں جماعت احمدیہ کے موقف کا خلاصہ یہ ہے: اول، جماعت احمدیہ کے نزدیک مسلمان کی صرف وہی تعریف قابل قبول اور قابل عمل ہو سکتی ہے جو قرآن عظیم سے قطعی طور پر ثابت ہو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر مروی ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں اسی پر عمل ثابت ہو۔ اس اصل سے ہٹ کر مسلمان کی تعریف کرنے کی جو بھی کوشش کی جائے وہ رخنوں اور خرابیوں سے مبرہ نہیں ہوگی، بالخصوص بعد کے زمانوں میں جب کہ اسلام بڑھتے بڑھتے 73 فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ کی جانے والی تمام تعریفیں اس لیے بھی رد کرنے کے قابل ہیں کہ ان میں آپس میں تضاد پایا جاتا ہے اور بیک وقت ان سب کو قبول کرنا ممکن نہیں، اور کسی ایک کو اختیار کرنا اس لیے ممکن نہیں کہ اس طرح ایسا شخص دیگر تعریفوں کی روح سے غیر مسلم قرار دیا جائے گا اور اس دل سے نکلنا کسی صورت میں ممکن نہیں رہے گا۔ جسٹس محمد منیر نے 1953 کی انکوائری کے دوران جب مختلف علماء سے مسلمان کی تعریف پر روشنی ڈالنے کے لیے کہا تو افسوس ہے کہ کوئی دو عالم بھی کسی ایک تعریف پر متفق نہ ہو سکے۔ چنانچہ اس بارے میں جسٹس منیر صاحب افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: علماء کی طرف سے کی گئی مختلف تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا اس امر کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم کسی قسم کا تبصرہ کریں، سوائے اس کے کہ کوئی بھی دو عالمان دین اس بنیادی مسئلہ پر متفق نہیں۔ اگر ہم ایک عالم دین کی طرح اپنی طرف سے ایک تعریف کریں اور وہ باقی تمام تعریفوں سے مختلف ہو تو ہم خود بخود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر ہم علماء میں سے کسی ایک کی طرف سے کی گئی تعریف اختیار کریں تو ہم اس عالم کے نظریے کے مطابق تو مسلمان رہیں گے لیکن دوسرے ہر تعریف کے مطابق کافر۔ رپورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات 1953 صفحہ نمبر 218۔ اب یہ بات یہاں پہ قابل غور ہے کہ جو تعریف یہ بیان کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کے اور اجماع سے ہٹ کے، جو مسلمان کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں، مثلا اگر کوئی بریلوی مسلمان کی تعریف بیان کرے گا تو اس تعریف کی روح سے وہابی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اگر کوئی وہابی مسلمان کی تعریف بیان کرے گا تو اس تعریف کی روح سے بریلوی کافر ہوگا۔ اگر کوئی دیوبندی مسلمان کی تعریف کرے گا تو اس مسلمان کی تعریف کی روح سے دیوبندی اور وہابی دونوں جناب کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ اگر کوئی شیعہ مسلمان کی تعریف بیان کرے گا تو اس تعریف کی روح سے دیوبندی، بریلوی اور وہابی تینوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر یہ تینوں مسلمان کی تعریف کریں گے تو شیعہ خارج ہو جائیں گے۔ اس طرح کسی ایک مسئلے کا بھی اتفاق کہ مسلمان کی تعریف یہ درست ہے، باقی کسی فرقے کا اس تعریف پر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، انہوں نے انکار ہی کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی میں نے مثالیں اس کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جی اس کتاب میں باقی جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر جی میں لے کر چلتا ہوں کہ اس میں اور مزید کیا کیا باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کسی کا بھی جواب نہیں دیا گیا، اگر جواب دیا تو بھائی وہ بیان کیا جائے، کہاں پر ہے وہ جواب، ہمیں آج تک وہ جواب نہیں ملا۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ جواب بیان کریں۔ اس میں یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جی وہاں پر علماء نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا جی ہم آپس میں سارے مسلمان ہیں اور یہ صرف جماعت احمدیہ کے لوگ کافر ہیں، جو کہ یہ بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کا بھی جواب میں انشاءاللہ آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا۔ اب دوبارہ میں آپ کو اس کتاب کے انڈیکس کی طرف لے کر چلتا ہوں، لکھا وجہ مسلمان کی تعریف اور جماعت احمدیہ کا موقف، جو کہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد جو مقام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی عارفانہ تحریرات۔ اب جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے لوگ جو ہیں وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے مفہوم کو نہیں مانتے، ان کی غلط اور من گھڑت تشریحات کرتے ہیں، اس کتاب میں، اس قرارداد میں، اس اسمبلی میں مرزا صاحب کی کتابوں سے ثابت کیا گیا کہ ہم خاتم النبیین کا وہی مفہوم مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو قرآن نے بیان فرمایا، جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ذات باری تعالیٰ کے عرفان از افاداتی حضرت بانی سلسلہ احمدیہ۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عرفان ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو عقائد ہیں، وہ بھی مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اس اسمبلی میں اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد قرآن عظیم کی اعلیٰ و عرفہ شان حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی نظر میں قرآن کی عظمت و بڑائی اور اس کی اعلیٰ و عرفہ شان اور وہ خاتم الکتب کے بارے میں جو دلائل اور جو تحریرات تھی وہ بھی مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی جملہ کتب سے ان کے سامنے رکھی گئی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بانی سلسلہ احمدیہ کی نگاہ میں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں، وہ تمام بنی نو آدم سے افضل ہیں، وہ ہر ایک شے سے افضل ہیں بعد از خدا کے بعد وہ ہر چیز سے افضل ہیں۔ اس کا جواب ان تحریرات میں دیا گیا، اور وہ بھی مرزا صاحب کی تحریرات سے۔ اس کے بعد پھر آیت خاتم النبیین کے تفسیر کے بارے میں آپ کے سامنے بزرگان کے بھی اقوال رکھے گئے کہ آپ کے فلاں بزرگ کیا بات بیان کرتے ہیں، آپ کے فلاں مفسر کیا بات بیان کرتے ہیں، وہ ساری آپ کے سامنے رکھی گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انکار جہاد کے الزام کی حقیقت، جو یہ کہتے ہیں جی احمدی لوگ جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ ہیں وہ جہاد کو نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کا بھی تفصیلی جواب دیا گیا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد بعض دیگر الزامات کا جائزہ، اس کے اوپر بھی جو الزامات وہ لگاتے ہیں جی احمدی یہ کرتے ہیں، جی احمدی وہ کرتے ہیں، جی احمدی یہ کرتے ہیں، ان سارے الزامات جو اختصار کے ساتھ بیان کی جا سکتے تھے اس قرارداد میں، قومی اسمبلی میں، وہ بیان کیے، ان کا کوئی جواب نہیں۔ معزز ارکان اسمبلی کی خدمت میں ایک اہم گزارش، یہ گزارش بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے مختلف فرقوں کے عقائد جو دوسرے فرقوں کے نزدیک محل نظر ہیں، میں اس موضوع پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے محترم دوست ہمارے ساتھ رضی بھائی موجود ہیں احمدی آنسر کے نام سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جری بھائی، تو جری بھائی ابھی آپ نے بہت ساری وضاحت تو کر دی، میں بس ایک اور بات کرنی تھی کہ آج تک ان کے علماء ہم دیکھتے ہیں کہ ہر فرقہ قومی اسمبلی کے بارے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں دیوبندیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو دیوبندی ہیں وہ کہتے ہیں بریلویوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اہل حدیث کہتے ہیں ان دونوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، جو حقیقت میں وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں یہ سارا پلان تھا۔ اور جو مفتی ہیں بریلویوں کے سید احمد اسد صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ قومی اسمبلی سے پہلے ہی بھٹو نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے احمدیوں کو کافر قرار دینا ہے۔ تو یہ دکھاتے کہ اصل میں ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا، آج تک یہ مسلمان کی تعریف نہیں پیش کر سکتے، اور جب بھی یہ لوگ کرتے ہیں جیسے مفتی طارق مسعود، محمد علی مرزا، جو بھی یہ ہیں، جب بھی وہ مسلمان کی تعریف پیش کرتے ہیں تو وہ وہی احادیث پیش کرتے ہیں جو حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ اور خلیفۃ المسیح الخامس عید طالب عزیز اور حضرت مسیح السلام، تمام خلفاء نے جو بھی حدیث پیش کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ احمدی بھی حقیقی مسلمان ہیں، وہی احادیث یہ لوگ پیش کر رہے ہیں آج تک، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ احمدی مسلمان، اور کوئی بھی یہ تعریف نہیں لا سکتے جس سے احمدی عقیدے پہ کوئی جرح ہو سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ آج تک ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی بھی ایک بریلوی مفتی تھے، جب سعودی عربیہ نے دیوبندیوں پہ پابندی لگائی ہے کہ اب وہ مکہ میں نہیں آ سکتے، اس میں یہ بات بھی ایڈ کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ لوگ کافر ہیں کیونکہ آپ حج پہ نہیں آ سکتے، اب تو ان پہ بھی جو تبلیغی جماعتیں ان پہ بھی پابندی لگے، تو ان کے مطابق پھر یہ بھی سب کافر ہوئے، کیونکہ دیوبندی بھی یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ مکہ آپ پہ پابندی ہے تو آپ لوگ کافر ہیں، تو اب ان پہ واپس وہی اب بات لوٹی ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے جی بھائی کہ آج کل بھی ان کے علماء قومی اسمبلی، جیسے آپ نے پچھلے دن بھی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ذکر کیا تھا کہ ان کو احمدیہ فوبیا ہو گیا، دن رات جماعت کے بارے بات کرتے ہیں، یہ بھی قومی اسمبلی کے بارے جب بھی بات کرتے تو اپنے واقعات اندر لے آتے ہیں کہ مجھے یہ کال آئی ہے، وہ کال آئی ہے، کبھی وہ کال انہوں نے سنائی نہیں، لیکن بہرحال یہ لوگ واقعات خود ہی گاڑ لیتے ہیں اور پھر پیش آگے کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اب ساری جو اسمبلی ہے وہ پی ڈی ایف میں موجود ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جو بھی اعتراضات انہوں نے کیے تھے وہاں ہی حضور نے ان کے جواب اسی وقت دے دیا، اور کانٹیکٹ سے دکھائی کہ حقیقت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا وہاں فرمایا تھا۔ جی جزاک اللہ رضی بھائی، بالکل درست بات ہے۔ مسلمان کی تعریف کے بارے میں ان سے ہم بارہا یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس مسلمان کی جامع اور معنی تعریف ہے تو وہ بیان کریں، کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ بھائی کون کافر ہے، کون کافر ہے، یہ نہیں بتاتے کہ بھائی کون مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف بیان کریں تاکہ پتہ لگے کہ بھائی یہ بندہ مسلمان ہے۔ یہ تو بتا رہے ہیں کہ بھائی کس کس دکان سے آپ کو ملاوٹ والا مال ملے گا، لیکن یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ بھائی کس دکان سے آپ کو کھوٹا اور اصل مال ملے گا، یہ نہیں بتا رہے۔ یہی تو ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مسلمان کی تعریف بیان کریں جو آپ نے لکائی ہوئی ہے،
جو آپ لکاتے ہوئے آپ بیان نہیں کرتے, وگرنہ آپ یہ موقع جماعت احمد کو دیں. وہ جی جری بھائی آپ کی آواز رکی ہے. منور صاحب آپ یہاں ہیں ابھی؟ جی میں ہوں. ان کی جی جری بھائی منور کی آواز نہیں آ صاحب رہی. آپ اگر کچھ بیان اس پہ کرنا چاہتے پھر انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. میں صرف یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ جماعت نے جو محضر نامہ کے نام سے یہ ایک پورا کتابچہ دیا تھا 1974 کی کاروائی میں, جب انہوں نے یہ رپورٹ انہوں نے یہ رپورٹ پبلک کی ہے 30-35 سال کے بعد, تو اس میں انہوں نے یہ محضر نامہ تو پرنٹ کیا ہی نہیں ہے ساتھ. صرف ان کی جو اپنی اسمبلی کی کاروائی تھی جس میں وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان یا بختیار صاحب سوال و جواب کرتے ہیں, اور باقی ساری وہ کاروائی تو انہوں نے ایز اٹ از جو ہے وہ پرنٹ کر دی. لیکن یہ محضر نامہ جو جماعت نے دیا تھا یہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیا, اور نہ ہی اس کاروائی کے ساتھ اسے اس کاروائی کا حصہ بنایا. تو ان کی بددیانتی اسی سے ہی ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی یہ پلان کیا ہوا تھا کہ یہ صرف ایک جو بھی کاروائی ہوگی اس کو ایک کاغذی کاروائی کی جائے گی, تو اور تاکہ جو ہے وہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک اپنے رولز کو فالو کرتے ہوئے ان کو بھی پورا موقع دیا, ان کو سنا گیا جماعت احمدیہ کو, اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا سارے علماء کے ساتھ مل کے. حالانکہ وہ ڈاکٹر مبشر حسن جو اس وقت کے ان کے مشیر تھے خزانہ کے ضیاء بھٹو صاحب کے دور میں, ان کا بھی بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے کہ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوا تھا کہ ان کو کافر قرار دیا جانا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو 1974 کی کاروائی اس میں جو تھوڑی بہت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک جگہ جب جو یہ جری بھائی نے ذکر کیا کہ جو ان کی کتاب تھی دیوبندی عالم جو تھے مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی تحذیر الناس, جب اس کی تحریر پیش کی گئی تھی تو جو دیوبندی اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے تھے جن میں یہ جو آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کے جو والد تھے وہ تھے اس وقت اسمبلی میں, تو جب یہ تحریر پیش کی گئی تو شاہ احمد نورانی صاحب جو تھے انہوں نے اس وقت یہ جو اور یہ اس میں لکھا ہوا ہے جو انہوں نے پرنٹ کیا 1974 کی کاروائی کہ جب انہوں نے یہ جب جماعت نے یہ تحذیر الناس کی تحریر پیش کی تو اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو یہ کہے وہ بھی کافر اور جو وہ کہے وہ بھی کافر, یعنی اگر وہ احمدیوں کو کافر کہہ رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیوبندیوں کو بھی اس وقت کافر کہہ دیا تھا. لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ یہ منافقت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے خاص طور پر بریلویوں میں, تو انہوں نے وہ پھر آپس کا جو ان کا گٹھ جوڑ تھا اس کو کرتے ہوئے, کیونکہ ڈیسائیڈڈ تو پہلے سے تھا ہی کہ جماعت احمدیہ کو انہوں نے کافر قرار دینا ہے, تو پھر وہ ایک کاغذی کاروائی کر کے اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کو کافر قرار دیا تھا. جزاک اللہ. جزاک اللہ منور بھائی. یہ جو آپ نے مبشر حسان کی بھی بات کی ان کا میں آڈیو سنا دیتا ہوں کہ سارے بھائی جو یہاں سن رہے ہیں وہ اس کو بھی سن لیں. میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی سر, and I read it. I took 2 months in reading it. اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا, ایک ایک ریفرنس جہاں سے یا بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز یا بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے, اکثر یا بھاری تعداد میں, میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے, وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. Those were fictitious references. یہ وہی کرتے ہیں, دن رات ہوتا ہے. یا بختیار بے وقوف آدمی تھا, بالکل جاہل, اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا, تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں, ان میں کوئی نہیں. لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا, ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز. آپ تو وہاں تھے, انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ. اسٹل دی ریفرنسز ون آفٹر دی ادر. فار 2 months I was just looking for the reference. وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی, یہ اسمبلی کی کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا کیا کرنا ہے.
So there was no need to go through. No need to bother. تو یہ مبشر حسان صاحب تھے جو وہاں موجود تھے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا پہلے سے پلان ہوا تھا، اور یہ جو مولوی تھے جیسے آج کل بھی یہی کام کر رہے ہیں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے وہاں وہ لکھا ہوا ہے، لیکن کوئی ایسی وہاں بات ملتی نہیں، یا تو جھوٹ ہوتا ہے یا تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوتا ہے۔ ان کے خود ہی مولوی آج تک وہی اعتراضات پیش کریں جو اس اسمبلی میں پیش کیے گئے تھے، جن ساروں کا خلیفۃ المسیح نے اس وقت جواب دیا تھا، پھر آگے سے ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ جیسے انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام کی گستاخی کی، نعوذ باللہ من ذالک، ختم نبوت پہ تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، اور دوسرے عقائد بھی جو بھی انہوں نے پیش کیے تھے اسی وقت حضور نے وہاں حوالے دکھائے کہ حقیقت تو یہ ہے۔ تو تمام مولویوں کے بارے میں مفتی محمود حسن صاحب کا بھی بیان ہے، اور دوسرے علماء کا بھی بیان ہے، جیسے عرفان مشہدی صاحب جو بریلوی عالم ہیں، انہوں نے تو یہاں تک کیا ہے کہ جو فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب ہیں وہ تو منہ ہی نہیں اٹھا سکے جب خلیفۃ المسیح حوالے پیش کر رہے تھے، اور ان کے دوسرے جو عالم ہیں مکی حجازی صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ خلیفۃ المسیح نے تمام حوالے دکھائے جس میں ثابت تھا کہ ان سارے فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے، اور جب حضور نے یہ پیش کیے تو سارے شرمندے ہو گئے کہ ہم کیسے ان کا جواب دیں۔ اور یہ جو علماء ہیں آج تک یہ بات کرے، مکی حجازی صاحب نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ صحیح بات ہے، انہوں نے حوالے تو پیش کیے تھے، لیکن اب بریلوی دیوبندیوں کو جب یہ پیش کیے تھے کہ قاسم ننوتوی صاحب نے یہ بات تحذیر الناس میں لکھی ہے، تو جواب میں بریلویوں نے دیوبندیوں نے کہا کہ ہم مان گئے کہ یہ غلط ہے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ کبھی کسی دیوبندی کے پاس یہ ہمت نہیں کہ وہ یہ بات کہہ دے کہ یہ میں نہیں مانتا جو تحذیر الناس میں لکھا ہے، بلکہ ان کے سب سے بڑے علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قاسم ننوتوی صاحب کو اسی وجہ سے چنا کہ وہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں، جماعت احمدیہ کے آنے سے پہلے ہی سارا کچھ حل کر دیں، جبکہ واضح کہ اس کتاب میں تو صداقت احمدیت ہی بیان کر دی ہے۔ جی جزاک اللہ رضی بھائی، تھینک یو سو مچ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ وہ میرا روٹر میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا، میں نے دوبارہ اس کو وہ ریسٹارٹ کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، میں وہ بات کر رہا تھا مسلمان کی تعریف کے بارے میں کہ کوئی بندہ بھی وہ مسلمان کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا، اگر بیان کر سکتا تو وہ سامنے آئے بیان کرے، لیکن یہ نہیں کر سکتی۔ اب اس میں قومی اسمبلی میں جو اور دلائل دیے گئے، جو اور باتیں پیش کی گئی، جو کہ میں نے پہلے آپ کو انڈیکس میں دکھایا تھا کہ یہ میں آپ کے سامنے تعریفات رکھتا ہوں، اب میں دوبارہ آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں، اسکرین شیئر کر کے میں وہ باتیں رکھتا ہوں، اور پھر مجھے بتائیں کہ کیا ان باتوں کا جواب دیا گیا، اگر دیا تو مجھے بتا دیں کہ کہاں پر دیا گیا ہے۔ اب یہ اسی کتاب محضرنامہ کتاب ہے، یہ آپ کو alislam.org سے مل جائے گی۔ اب اس میں صفحہ نمبر 173 پہ ہم چلتے ہیں، یہ 173 پہ کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اب یہ 73 پہ ہم چلتے ہیں، اس پہ جا کے دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات ہیں جو ہمیشہ ہی عوام سے چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم آپس میں بڑے محبت اور پیار سے رہتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر جناب دیکھیں جی، پاکستان کے مختلف فرقوں کی عقائد جو دوسرے فرقوں کے نزدیک محل نظر ہیں۔ اب یہ صفحہ نمبر 175 آ گیا جی، اس میں جو تعریف شروع ہو رہی ہے، لکھا ہوا جی معزز ارکان اسمبلی کو معلوم ہونا چاہیے کہ کافر گری کی وہ تلوار جو آج ہمیں کاٹ کر الگ پھینکنے کی کوشش میں اٹھائی جا رہی ہے، وہی شیعہ دیوبندی مسلک کے مسلمانوں ہی کو نہیں، پاکستان کے ہر مکتبہ فکر کو زیادہ بھیانک اور شدید صورت میں کاٹ پھینکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس واضح حقیقت کے ثبوت میں مختلف فرقوں پر وارد کیے جانے والے ان اعتراضات کا ایک مختصر خاکہ بطور نمونہ درج کرنا کافی ہوگا۔ یہ صرف ایک نمونے کے طور پہ وہ باتیں بیان کی گئی ہیں جن کی بنا پر ان فرقوں پر بھی فرد جرم عائد کی جاتی ہے۔ یہ معاملہ ممبران قومی اسمبلی کی ثوابدید پر چھوڑا جاتا ہے کہ کس حد تک ان عقائد کی بنا پر ان فرقوں کو غیر مسلم قرار دینے کا جواز یا عدم جواز پایا جاتا ہے۔ کوئی جواب نہیں دیا گیا ان تحریرات کا جو حضور نے پیش فرمائی تھی، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی تبصرہ، کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، اور صرف دعویٰ لگانے کے لیے عوام کو کہہ دیا جی ہم تو آپس میں بڑے محبت اور پیار سے رہتے ہیں، لیکن وہ کون سی محبت اور پیار ہے یہ آپ کے سامنے ابھی یہ جناب چیزیں نکل آتے ہیں۔ لکھیں جی، یہ
बरेलवी फिरका के बारे में जो इनके ऊपर फतवाजात लगते हैं, वो उसकी छोटी सी झलक आपके सामने मौजूद है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला का दर्जा देते हैं। अब ये किसने इल्जाम लगाया है, किसने फतवा लगाया है? शम्म तौहीद सफ़ा 5 किताब का नाम है। मुसन्नफ इसका कौन है जी? मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब। अब ये सनाउल्लाह अमृतसरी साहब कौन थे? जो हजरत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे। हजूर ने उनको बार बार मुबालग़े के लिए बुलाया, ये हमेशा राय फरार इख्तियार करते। आखिरी तहरीर, आखिरी वो हजूर ने जो फैसले के नाम से तहरीर छापी, उससे भी इन्होंने राह फरार इख्तियार की और उससे भी रूगिरदानी कर दी। ये वो बंदा सनाउल्लाह अमृतसरी है जो वहाबी था, वहाबियों के नजदीक इसका बड़ा मकाम मर्तबा है। उस बंदे ने ये बात बयान की है कि जो बरेलवी फिरका के लोग हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जे को इतना बुलंद करते हैं, मुकाम को, कि वो खुदा ताला के साथ मिला देते हैं। उसके बाद खुदा के अलावा बुजुर्गों को मुश्किल कुशा समझते और मदद मांगते हैं। अनवार सूफिया, लाहौर, अगस्त 1915 से ये 32 है। अब ये सारे लोग जानते हैं कि जो लोग भी बरेलवी अकीदे से थोड़े बहुत वाकिफ हैं, उनको पता है कि बरेलवी हजरात जो हैं वो बुजुर्गों को, वो बुजुर्ग जो मर चुके हैं, जो फोत हो चुके हैं, जिनकी कब्रें और उनके ऊपर कुब्बे और दरबार बने हुए हैं, उनको मुश्किल कुशा और हाजत रवा मांगते हैं और उनसे कब्रों पर जाके मदद मांगते हैं कि या बाबा मनु कुड़ी दे, या बाबा मनु पुत्र दे, मैं बिल्कुल मौला पे मनु मेरी मदद कर। उनको पुकार रहे होते हैं। और क्या दलील देते हैं? जो खुदा कहते हैं तुम वसीलों को पकड़ो। वसीला कौन से पकड़ते हैं? जो कब्र में मौजूद है, जिनको खुद दुआ की जरूरत है, उनको जो पकड़नी है। अच्छा, उसके बाद अलीपुर सईदा को सईदुल कुरान समझते हैं, खत्म नबूवत का मुनकर है। लो जनाब, क्या जो ये इल्जाम लगाते हैं जमात अहमदिया पर कि ये खत्म नबूवत की मुनकर है, और हम सारे मुसलमानों को इस पर इत्तफाक है कि खत्म नबूवत पर हमारा इत्तफाक और इजमा है, ये किधर गया इजमा? ये इंसान कामिल बाब 36 मुअल्लफा सैयद अब्दुल करीम जेली, इस बंदे ने ये फतवा दिया। कहते हैं ये बरेलवी तो खत्म नबूवत का मुनकर है। ये जमात अहमदी के बारे में ये इल्जाम लगाना कि सिर्फ वो मानते हैं किस कदर द्रोह गोई है, किस कदर बेईमानी और किस कदर इंसाफ और हकायक को छुपाने की मजमून कोशिश है। आगे लिखा हुआ जी 5वें नंबर पे सिलसिला वही इल्हाम को जारी समझते हैं। मैं खाना दर्द सफ़ा 134 135 फतवाते मकिया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 196। अब ये जो मैं खाना दर्द सफ़ा 134 और 35 की तहरीर है, अब यहाँ पे तहरीर नकल की गई है फतवाते मकिया से, इब्न अरबी की किताब। अब इब्न अरबी जो है वो उनके यहाँ बड़ा सूफी और बड़ा मकाम मर्तबा और उनको मुजद्दिद मानते हैं बरेलवी हजरात। और मजे की बात है कि आजकल के जो मौलवी और टिपिकल किस्म के मौलवी, खासकर मौलवी मुफ्ती सईद असद साहब जो हैं, जिनको इमामुल मुनाज़िरीन कहा जाता है, वो कहते हैं कि फतवाते मकिया जो किताब इस वक्त हमारे पास मौजूद है, ये कादियानी ने बनाई है, ये तो उनकी किताब ही नहीं है, पूरी किताब से मुनहरिफ हो गए हैं, पूरी किताब से रूगर्दानी इनराफ कर दी है। भाई हमारी ये किताब है ही नहीं। जमाती अहमदिया की अकीदे की जब बात आती है, जब हम इनकी किताबों से दलाइल देते हैं, तो ये अपने बापों का भी इनकार कर देते हैं, अपनी किताबों का भी इनकार कर देते हैं। भाई साडी किताब ही नहीं है, हमारे तो बाप ही नहीं है, ये इनकार कर देते हैं और वैसे इनका दिफा कर रहे होते हैं। आगे आगे चलें जी। इस तरह हाते इस्लामी मसलन हजरत उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा का खतरनाक इस्तेमाल अपने बुजुर्गों के लिए करते हैं। ये किसके मतलब बात की जा रही है जी? ये बरेलवी के मतलब बात की जा रही है। और मुल्ला सफीउल्लाह साहब ये बंदा है, इस बंदे ने ये बात बयान की है। और ये जो कहते हैं ना जनाब की सिर्फ ये अहमदी हज़रात अपने मतलब ये रज़ियल्लाहु अन्हु की टर्म इस्तेमाल करते हैं, या उम्मुल मोमिनीन की या हजरत की, ये तो बरेलवियों में ये मौजूद है। बरेलवी इसको टर्म को इस्तेमाल करते हैं। और ये अशारात फरीदिया किलायतुल जवाहिर में भी ये जनाब बात मौजूद है। अच्छा, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ जहाद को हराम करार देते हैं। नुसरतुल अबरार सफ़ा 129 मतबू 1888। अब ये जो कहते हैं जी अंग्रेज के खिलाफ अहमदी जहाद नहीं करते और उसके जहाद को हराम करा देते हैं, देखें इनके ऊपर भी कौन से इल्जाम लग रहे हैं? इल्जाम लग रहे हैं कि ये बरेलवी जो है ये भी तो इल्जाम को हराम करार देते हैं। उसके बाद अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे हैं, ये फिरका है जिनने बड़ा रौला पाया सी, बड़ी इन्हें खाप पाई सी, बड़ी हाड़ेल पाई सी कि जनाब देवबंदी भी और वहाबी दोनों अंग्रेज के एजेंट है। और जमात अहमदी के ऊपर भी ये इल्जाम दागा था। अब देखें खुदा का करना ऐसा हुआ कि वही इल्जाम इनके अपने ऊपर साबित हो गया कि अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे तो ये है। चट्टान 15 अक्टूबर 1962 की जनाब ये तहरीर है। अब ये किस कदर हकीकत है, यकीन करें कि इस हकीकत से कभी कोई बंदा रूगर्दानी नहीं कर सकता। जब भी जमात अहमदिया पर ये इल्जाम लगाते हैं तो खुदा का करना ऐसा होता है कि इनके अपने घर के बंदा उठ के इनके ऊपर वो इल्जाम लगा देता है। अंग्रेजों के जासूस हैं, ये तक भी बातें बयान की गई है। सैयद जमात अली शाह को हादी और शाफी समझते हैं। अच्छा, उसके बाद सैयद जमात अली शाह को हजूर के बराबर सईदों के सैयद मजर खुदा, नूर खुदा, शाह लोलाक और हादी कुल करार देते हैं। अनवार सूफिया सितंबर 1916 12 सफ़ा 15, सितंबर 1911 सफ़ा 17 व जुलाई 1912 सफ़ा 8। अच्छा, उसके बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श तक हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने पहुंचाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
اب وہ جناب برق کی سواری لے کے آئے، براق کی سواری لے کے آئے تھے، وہ تو جناب بالکل وہ ایک الگ کھاتے میں چلی گئی ہے. اس کو جناب یہ الزام اور یہ عقیدہ اور یہ ان کا اپنا ماننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید عبد القادر جیلانی نے عرش تک پہنچایا جب وہ معراج ہوئی تھی. یہ ان لوگوں کی عقائد ہے اور یہ الزام جماعت احمد پر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا بندہ مسلمان کہلائے گا؟ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہی کہے گا جو بریلوی ہوگا. اچھا، اور اس کے بعد ان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہیں. میں اس کے بارے میں پرسوں پروگرام کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حاضر و ناظر مانتے ہیں. حاضر و ناظر کی میں آپ کو تشریح بھی ان کی کتابوں سے دکھا چکا ہوں کہ وہ حاضر و ناظر کا کیا معنی بیان کرتے ہیں. اور عالم الغیب کے متعلق بھی یہ ہے کہ ان کو دنیا کی جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک سارے کا علم ہے. خدا کے برابر کہنا، خدا کی صفت ان میں منتقل کرنا، حاضر و ناظر کی صفت منتقل کرنا، اور اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ بھائی ہم شرک نہیں کرتے، نہ شرک فی ذات نہ شرک فی صفات، کسی طریقے سے ہم شرک نہیں کرتے اور الزام دوسرے پہ لگاتے. اچھا، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام قیامت تک نازل ہوتے رہیں گے. دلائل السلوک صفحہ 127، مولف مولانا اللہ یار خان چکڑالہ، ضلع میاں والی. اچھا، اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں. اب جو یہ الزام لگاتے تھے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پہ کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے، معاذ اللہ، یہ الزام جماعت احمدیہ کے ساتھ لگاتے تھے. کیا خدا کا کرنا یہ نہیں ہوا کہ وہ الزام ان کے اپنے اوپر لگ گیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کن پر لگا؟ بریلوی پہ لگا، اور بریلوی زیادہ شور مچایا کرتے تھے. دیوبندی پہ لگاتے تھے، ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اس کے اوپر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں جو میرے چینل پر موجود ہے، میں اس کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا. اچھا، اس کے بعد پھر دیوبندی فرقے کی طرف آ جائیں. میں دیوبندی فرقے کی طرف جانے سے پہلے میں چلتا ہوں جی اپنے رضی بھائی کی طرف دوبارہ، ان سے پوچھتا ہوں جی آپ کا جو ابھی آپ نے یہ تحریرات سنی ہیں، یہ ان کی عقائد نظریات سنی ہیں، ان کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ کیا ہے؟ ان باتوں کا جواب بریلوی حضرات اپنی کسی کتاب سے دیتے ہیں اور وہ دفاع کرتے ہیں ان باتوں کا یا نہیں کرتے؟ جی جری بھائی، آج تک بریلویوں نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کے علماء بریلویوں پہ تکفیر کر دیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حضرت فاطمہ کی گستاخی کی ہے، آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل علم الغیب ہے. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ دیوبندیوں میں بھی یہی باتیں ہیں. ایک مثال یہ ہے کہ دیوبندی کہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب نے ملفوظات حکیم الامت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی بریلویوں کے نزدیک. اور یہ جو دیوبندی ہیں، جیسے عبد الواحد قریشی کا ایک بیان آیا ہے، وہ بھی ایسے عقیدے رکھتے ہیں. مثال یہ ہے کہ عبد الواحد قریشی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بات کی کہ جب مسیح آئیں گے آسمان سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئیں گے اور سلام کریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بولیں گے. یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. پھر دیوبندی کے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان پہ ہیں اور وہ سارا کچھ جانتے بھی ہیں، دیکھ رہے بھی ہیں. تو یہی عقیدے ہیں جن کی وجہ سے ان لوگوں نے بریلویوں کو کافر کہا ہے، جبکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے. پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے انوار شریعت میں جو بریلویوں نے بات لکھی ہے، اس پہ بھی دیوبندیوں نے کفر کا فتویٰ لگایا کہ آپ لوگوں نے یہاں تو لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فیل ہوئے ہیں، لیکن انور شاہ کشمیری صاحب نے نقش دوا میں وہی بات کی ہے. تو دیوبندی اصل میں جب بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھی وہ کافر کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بھی ویسے ہی عقیدے ہیں. انہوں نے تو ان سے بھی زیادہ گستاخی کیا بعض معاملوں میں. اب ریسنٹلی ان کے جو مفتی ہیں طارق مسعود صاحب، انہوں نے اب یہ بات کر دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اکیلا جو معجزہ ہے وہ ان تمام انبیاء کے معجزات اگر اکٹھے بھی کر لیں تو قرآن پھر بھی افضل ہے. تو یہ ان کی حالت ہے آج کے، یہ ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں، جبکہ ان کا بھی وہی عقیدہ ہوتا ہے. جی رضی بھائی جزاک اللہ، بالکل درست بات آپ نے بیان فرمائی ہے. یہ کبھی بھی اپنے عقیدوں کی یہ تشریح نہیں کر سکتے، کرتے ہیں مسلسل میرے امام پہ تنقید، خود اپنے عقیدوں کی وضاحت نہیں کرتے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، یہ کبھی بھی اپنے عقیدوں کی وضاحت نہیں کرتے. ان کا صرف اور صرف یہ وہ جناب وہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے تنقید کرنی ہے صرف اگلے بندے پہ، کبھی بھی اپنی بات کی توضیح اور کبھی بھی اپنی بات کی توجیہات پیش نہیں کرنی. اس کی میں مثال آپ کو لائیو دینے کے تیار ہوں.
لائیو آپ کو میں یہیں پر مثال دیتا ہوں. یہ بندہ میرے ساتھ موجود ہے بشیر خان, یہ بندہ بریلوی مسلک سے ہے. اب اس بندے سے میں انہی باتوں کا سوال پوچھتا ہوں کہ جو یہ الزام لگے ہیں ان بریلویوں پہ اور لگائے ہیں وہابیوں نے, کیا یہ بندہ ان اعتراضات کو ڈیفینڈ کرے گا, ان اعتراضات کا جواب دے گا اور یہ ہمت کرے گا؟ یہ بریلوی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا بات بیان کرے گا. جی بشیر خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں ہر سوال کا جواب دوں گا اور ہر چیز کو ڈیفینڈ کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے, کوئی پریشانی نہیں. آپ بتائیں, سوال پوچھیں. جی میں نے سوال آپ سے پوچھا ہے کہ جو یہ الزام لگایا گیا ہے, میں آپ کے سامنے کتاب بھی رکھ دیتا ہوں, آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا. میں ابھی آپ کے سامنے دوبارہ وہ کتاب شیئر کرتا ہوں, وہ مجھے بتا دیجئے گا. یہ دکھائیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جناب کتاب کا حوالہ دکھاتا ہوں, یہ جناب دیکھ لیں کہ بریلوی فرقہ کے نزدیک خدا, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. اب یہ بریلوی فرقے کے بارے میں لکھنے والا بندہ ثناء اللہ امرتسری ہے. یہ وہ بندہ ہے جو مرزا صاحب کے وہ زمانے میں تھا, جن کو مرزا صاحب نے بار بار مبالغے کے لیے بلایا اور یہ بندہ نہیں آیا. اچھا, اس بندے نے ہی یہ لکھی ہوئی ہے جو آپ کا اپنا پیٹی بات بھائی ہے, وہابی ہے. اس نے یہ آپ کے متعلق لکھا ہے, یعنی بریلوی کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دیتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا اعتقاد ہے؟ بات یہ ہے کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دوں. بات یہ ہے جی کہ اگر تو یہ بات کوئی اللہ حضور پاک کو خدا کا درجہ دیتے ہیں تو اس کی بات تو ہم نہیں مان سکتے. ہماری کسی کتاب میں لکھا ہو, ہمارے کسی عالم دین نے کہا ہو, کوئی ایسا کوئی مستند کوئی ویڈیو چلا دیں, کوئی کسی کتاب اعلیٰ حضرت بریلوی کی کوئی کتاب نکال کے دکھا دیں کہ ہم نے نعوذ باللہ حضور پاک کو خدا کا درجہ دیا ہو. ہم کیا, کوئی بھی دنیا کا مسلمان حضور پاک کو اگر کوئی خدا سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے. اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, اور حضور پاک اللہ کے آخری نبی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہماری کسی کتاب سے نکال کے دکھا دیں اعلیٰ حضرت بریلوی نے کہا ہو, ہم سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی. جی سر, یہ بات کنٹینیو کریں, بات مکمل کریں, میں پھر بات کرتا ہوں. ہاں, اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنی کسی کتاب میں لکھا ہو, ہمارے اس وقت کے جو موجودہ علماء ہے کسی ایک کا کلپ نکال کے دکھا دیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی حضور کو اللہ کے برابر مانو, کوئی ایک نکال کے دکھائیں, میں مان جاؤں گا کہ واقعی اس نے کہا ہے. ہاں, لیکن بات یہ ہو کہ بات دلیل والی ہو. دلائل میں مانوں گا, دلائل کے بغیر والی بات نہیں میں مانوں گا کہ جی وہ جی اہل حدیث نے یہ کہہ دیا, اہل حدیث نے کہہ دیا تو میں آپ کو کہہ دوں گا, کچھ آپ کے بارے میں کچھ کہہ دوں گا, تو کیا لوگ یہ ماننا شروع کر دیں گے کہ جری اللہ ویسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ ابھی بشیر خان صاحب آگے آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کہنے والا کچھ بھی کہہ دے, جب تک کہ وہ ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک اس بات کی کوئی وقت نہیں آتی. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. آئی ایگری ود یو, 110% ایگری ود یو. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہنے والا جس بندے نے یہ الزام لگایا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں یعنی بریلوی حضرات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دیتے ہیں, اب آپ کے نزدیک اس وہابی مولوی نے جھوٹ بولا, دغابازی کی ہے, آپ یہ اخلاقی جرات کریں گے بیان کرنے کی؟ بالکل جھوٹ بولا ہے, بالکل جھوٹ بولا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, آپ کا جواب آ گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا, اس کی میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. اس نے کہا جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی مثال اس کی یہ ہے کہ بریلوی حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں عالم الغیب کس کی صفت بیان کی گئی ہے, اور اس عالم الغیب کا یہ معنی نہ کیجیے گا کہ عالم الغیب سے مراد وہ ہے کہ جو خدا بتا دے, بلکہ اس عالم الغیب کا مطلب ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک ہر ایک چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اور ہمارا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے قیامت کی صبح تک ہر ایک چیز کا علم خدا کو ہے. لیکن بریلوی حضرات کے نزدیک یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی ہے کہ ان کو بھی دنیا کا ہر ایک چیز کا علم ہے. یہ شرک نہیں ہے, یہ خدا کے برابر درجہ کرنے کے مترادف نہیں ہے. ایک منٹ جری اللہ صاحب, بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے بریلویوں کا کہ جو شخص یعنی کہ یہ یقین رکھتا ہے کہ حضور پاک کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے علم عطا کیا ہے, علم غیب عطا کیا ہے, ایسا ہی ہے, تو یہ کیا شرکی عقیدہ ہے؟ اچھا, اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت آدم کو بنایا, فرشتوں نے کیا کہا
کہ یہ فساد کریں گے دنیا میں، یہ دنیا میں جا کے فساد کریں گے. پھر اللہ نے ان سے کچھ سوال پوچھے، اور سوال پوچھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان سے پوچھا کہ اس کا جواب بتاؤ، تو انہوں نے کہا یا اللہ جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، جتنا ہم جانتے ہیں یا جتنا ہمارے نالج میں تو نے دیا ہے، ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے. تو اللہ نے پھر آدم سے کہا کہ اس کے جواب دو. تو پھر سکھایا کس نے؟ اللہ نے. اور سکھایا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. کن چیزوں کا علم جو وہ فرشتے نہیں جانتے تھے؟ سکھایا کس نے؟ اللہ نے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، سکھایا اللہ نے ہے، بتایا اللہ نے ہے، لیکن جتنا اس نے چاہا اتنا اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا. اور وہ ایسا علم ہے کہ جو کوئی دنیا کائنات میں کوئی بھی نہیں جان سکتا، کسی قسم کا کوئی انسان کوئی بھی نہیں جان سکتا. سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے غیب کا جو ہے وہ حضور پاک کو بتایا. اور یہ جو دجال ہے یہ آئے گا، اور یہ سارے باتیں، اور آنے والے وقت قیامت کب قائم ہوگی، کیا کیا واقعات رونما ہوں گے، کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ اللہ نے بتایا نہیں اپنے نبی کو؟ چلے میں آپ کو اس کے بھی جواب دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس تحریر محضرنامہ کتاب میں پیش کی گئی ہے اس کے مطابق اس وہابی مولوی نے آپ کے بقول جھوٹ بولا ہے. میں نے آپ سے یہ بات پوچھی ہے، یہ سوال آپ سے کیا ہے، جو کہ آپ نے اس کا جواب دیا، اور وہ بات یہ کی ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بیان کی گئی عالم الغیب و شہادہ، اب یہی صفت اللہ تعالیٰ نے بقول آپ لوگوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل کر دی ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ منتقل کب کی گئی ہے. جری صاحب میری بات سنیں، باتوں کو اپنا رنگ نہ دیں. جری صاحب میری بات سنیں، ہمیں بھی حق دیں. ہمیں بھی خان صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے موقع دیا، آپ نے مائک میوٹ کر دیا نا، آپ نے مائک میوٹ کر دیا، یہ جھوٹے ہونے کی دلیل ہے. میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا، آپ نے گفتگو کیا، میں آپ کو دوبارہ ٹائم دوں گا. دیکھیں نا، بات جب آپ ریلیونٹ کریں گے تو آپ کو میں پورا ٹائم دوں گا، جب ارریلیونٹ بات کریں گے تو آپ کو نکال دوں گا. میں نے آپ کو ٹائم دیا، آپ نے اس میں گفتگو کی. اگر میں غلط بات بیان کر رہا ہوں تو جب آپ کی ٹرم آئے گی آپ اس میں کہنا کہ میں نے اپنی طرف سے بات ایڈ کر دی ہے. آپ کو یہ حق حاصل ہوگا بشیر صاحب، میں آپ کو ٹائم دوں گا. ٹھیک ہے جی، معذرت، آپ مائک میوٹ رکھیں، میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کو ٹائم دوں گا. اب آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب دیا گیا ہے بقول آپ لوگوں کے، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. ٹھیک ہے جی، میں الفاظ کو یوں کہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے. اب یہ بات کون ثابت کرے گا جی؟ وہ علم غیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی صبح تک، اور دنیا جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے ہر ایک چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اور قیامت کی صبح تک بھی ان کو ہے. اب یہ دعویٰ جو آپ نے داغ دیا، یہ صرف تو خدا کی عالم الغیب کی، اور یہ صرف آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کہہ دیا جی ان کی صفت ہے. اب یہ صفت خدا کی ان کے متعلق کہنا یہ خدا کے برابر درجے کے برابر نہیں ہے. اب آپ بولیں، آپ بات کریں. بات یہ ہے جری بھائی، جب میں بات کروں گا نا پھر آپ ایسا کریں گے، پھر وہ سٹریم یارڈ سے آپ مجھے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جس کو جتنا علم سکھایا ہے نا، اپنے نبی آخری نبی ہیں، وہ ان کو جتنا علم سکھایا ہے اس علم میں سے انہوں نے کچھ بتایا، اور باقی جو علم ہے وہ ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے، باقی ان کے پاس علم موجود ہے. ہم اللہ کے نبی کو حاضر ناظر جانتے ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ان کو کیسے پتا چل گیا تھا مرزا صاحب کو کہ رحم کی دوائی چاہیے اس بی بی کو رحم میں لگانے کے لیے جو وائی برنم ہے؟ دیکھیں بشیر خان صاحب، مجھے پتا تھا کہ آپ نے ہمیشہ کیونکہ جب بریلوی سے بات کی جائے اور بریلوی کبھی بھی موقع پر بات کر سکے اور اپنے دعوے کی دلیل دے سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بریلوی دنیا میں کوئی پیدا اس طرح کا نہیں ہوا. میں نے آپ سے دلیل مانگی تھی کہ آپ نے مجھے یہ ثابت کرنا کہ بھائی یہ کس نے کہہ دیا کہ ان کو ساری دنیا کا علم دیا گیا ہے. اس بات کا آپ کو ثبوت دینا چاہیے تھا. آپ یہ بات کر رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے جتنا دینا تھا وہ اتنا دے دیا. یہ تو ایک ہوائی باتیں ہیں، بنا دلیل کے، بنا کسی ثبوت کے. آپ نے بنا کسی دلیل کے، بنا کسی ثبوت کے بات دیا، اور آپ نے یہ کہا جی ثناء اللہ امرتسری نے جھوٹ بولا ہے، بے ایمانی کی ہے. میں نے آپ کو اسی کی بات کو ثابت کیا کہ جناب آپ لوگ مانتے ہیں، اور آپ نے خود ہی بات مان لی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جی وہ حاضر و ناظر بھی ہیں. اور حاضر و ناظر ہونا کس کی صفت ہے؟ قرآن خدا کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. یہی عقیدہ آپ لوگوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، یہ خدا کے برابر درجہ دیا کہ آپ لوگوں نے نہیں دیا. میں نے یہاں پہ عوام کو سامنے بتایا، آپ لوگ اپنے عقیدوں کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. آپ نے جو 2 4 5 باتیں کی ہیں وہ عقیدے کی ڈیفینڈ میں نہیں کی، بلکہ عقیدے کی وضاحت میں کی ہے کہ بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے. میں نے عقیدے کی وضاحت نہیں مانگی، میں نے یہ مانگا کہ اس کی دلیل دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے دنیا کی ہر ایک چیز کا،
عالم وہ مشرق مغرب شمال جنوب دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے یا ان کو ہے، انہوں نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا، ان کو علم تو ہے نا۔ اب اس کی دلیل آپ نے دینی ہے کہ یہ علم کب خدا نے ان کو منتقل کیا، کب خدا نے بتایا کہ میں نے اپنا سارا علم جو ہے دنیا کا جتنا بھی علم ہے ان کو میں نے دے دیا، وہ سب جانتے ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث میں ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہاں کیا ہے۔ مثلا یہودی عورت نے زہر دیا، ان کو نہیں پتا تھا کھانے میں زہر ہے، اس بریلوی مولوی نے جھوٹ بول دیا، احمد یار خان نعیمی نے، اس نے کہہ دیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ اس میں زہر ہے، اتنا بڑا جھوٹ باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کیا ہمیں کسی حدیث سے یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس وقت پتہ تھا وہ کھانا کھاتے ہوئے کہ اس میں زہر ہے؟ اگر تو ایسی بات موجود ہے کسی حدیث میں تو وہ بیان کی جائے۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے سینکڑوں ایسے واقعات مل جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زور کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2-4 رکعت کی بجائے 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا، اور اس کے جواب میں کہتے ہیں جی انسی کما تنس ہونا، میں بھول گیا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، یہ چیزیں بات بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ کہنا کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ حاضر ناظر ہیں، یہ خدا کے برابر ملانا نہیں ہے، تو مجھے بتائیں کہ اور اس کو کیا ہے؟ اچھا اب مجھے کیا کہیں گے؟ دوسرا آپ نے یہ کہا جی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں آپ، یا آپ نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی یا آپ یہاں پہ چھپا رہے ہیں۔ میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی تحریر دکھاؤں جن میں وہ لکھتے ہیں کہ آخری نبی وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک شخص کو نبی اللہ کہہ رہے ہیں اور ذلی نبی کہہ رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو انہی کی تحریر سے یہ تحریر دکھا دوں تو کیا آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے، یہ کہیں گے کہ واقعی ہم ختم نبوت کے منکر ہیں؟ جی دکھائیں اسکرین پہ دکھائیں، پھر میں بھی آپ کو کچھ اسکرین شیئر کروں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ میں ابھی یہ موضوع چل رہا ہے، ابھی جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا قومی اسمبلی میں ایم ڈی کو دھوکہ دیا گیا۔ نکال دیں گے، سچی بات ہے، آپ سنتے نہیں میں جو موضوع دیکھیں نا، موضوع کے مطابق پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے، میں نے آپ کا مائک میوٹ نہیں کیا، آپ نے پوری بات کی ہے، بات کروں گا، پریشان نہ ہو، آج پیروں کی بات ہے تو آج پیروں کی بات کروں گا، پریشانی بشیر صاحب سن تو لیں، پہلے میں موضوع کے مطابق بات کر رہا تھا، آپ بات کر رہے تھے، میں بیچ میں بولوں، میں نے کہا نہیں معذرت آپ بات پوری کر لیں، میں نے اپنی معذرت بھی کی ہے، میں نے آپ سے معذرت بھی کی ہے کہ جی آپ بات اپنی پوری کر لیں، میں نے آپ کو یہ کہا نہیں ہے، دوبارہ سن لیں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ جو بندہ بھی بات ریلیونٹ کرے گا اس کو میں ٹائم دوں گا، اگر وہ ارریلیونٹ بات کرے گا تو اس کو میں شروع سے نکال دوں گا، وارننگ دوں گا، اگر وہ نہیں بات آئے گا تو اس کو میں کک آؤٹ کر دوں گا۔ بھائی عوام یہاں پہ ارریلیونٹ بات سننے کے لیے نہیں بیٹھی۔ ہاں اگر میں کوئی ایسی اسٹریم کرتا ہوں جس میں نے اپنا مدعا بیان کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر میں عام دلائل دے رہا ہوں، عام باتیں کر رہا ہوں، اس میں کئی لوگوں کے سوال لے لیتا ہوں جو ارریلیونٹ ہوتے ہیں، موضوع سے ہٹ کے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو میں نے بات کی ہے اسی قومی اسمبلی کی بات کی ہے، اور اس قومی اسمبلی میں جو محضرنامہ پیش کی گیا اس کتاب سے میں نے آپ کے سامنے وہ باتیں رکھی ہیں۔ اب آپ ان باتوں کا دفاع کر رہے تھے، اب دفاع نہیں کر رہے تھے بلکہ صرف وضاحت پیش کر رہے تھے، جی ہمارا یہ عقیدہ ہے، وہی بات آپ نے کھول کے بیان کر دیا، دلیل مانگی جواب نہیں دیا۔ اس کے جواب میں نے آپ کو پھر یہ بھی کہہ دیا جو آپ نے دعویٰ کیا جی ہم آخری نبی مانتے ہیں، میں نے آپ کو یہ کہا جی میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی تحریر دکھاتا ہوں، آپ نے کہا جی دکھائیں۔ اب میں آپ کو وہ اعلیٰ حضرت کی تحریر دکھا رہا ہوں ختم نبوت کے حوالے سے کہ وہ ختم نبوت کو ماننے والے نہیں تھے، ان کی کتاب سے دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے اخلاق جرأت یہ کرنی ہے کہ آپ یہ کہنا ہے آپ نے کہ بھائی واقعی ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اب چونکہ میں آپ کو بیک سٹیج اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پھر اسکرین پر کچھ نظر نہیں آئے گا، میں اب وہ کتاب اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کتاب رکھنے کے بعد میں پھر آپ کو جو ہے وہ اس میں جو اقتباس ہے وہ پڑھنے کے بعد میں دوبارہ آپ کو ایڈ کر کے آپ کو کہوں گا جی آپ آئیں اور اس کے اوپر گفتگو کریں، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے اسی بات کا جواب مانگوں گا اور آپ نے وہ جواب دینا ہے، اور پھر آپ کے پاس وہ ٹائم بھی ہوگا، آپ اس کتاب کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں کہ بھائی ہماری ہے بھی یا نہیں ہے۔ اب میں ایک لمحے کے لیے صرف آپ کو ریموو اور بیک سٹیج کر رہا ہوں، آپ کو میں نے اسٹوڈیو سے نہیں نکالا، صرف میں نے آپ کو بیک سٹیج کیا، آپ کو ساری اسکرین نظر آ رہی ہے۔ میں یہاں پہ اسکرین شیئر کرتا ہوں اور اسکرین شیئر کر کے میں آپ کو وہ کتاب دکھاتا ہوں، اور کتاب دکھانے کے بعد میں آپ کو یہ جناب دیکھیں، سب سے پہلی یہ کتاب ہے جی عرفان شریف کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب میں یہ کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، اس کا اول دوم سوم یہ جناب ہے، اس کا ایڈیشن ہے۔ آپ یہ ملنے کا پتہ بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ بھائی ہم نے چھاپی ہے۔ دیکھیں جی مدنی مقصد بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھائی یہ جناب سارا کچھ نیچے ایڈریس فون نمبر سارا کچھ یہاں پہ موجود ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے صفحہ نمبر ہم چلتے ہیں جی 84 پر جا کے دیکھتے ہیں جی کیا باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں جی آپ کس عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 84 آ گیا جی۔ اب اس میں لکھا ہوا جی
5वें नंबर पे कि अक्सर अवाम की अकीदा में ये बात जमी हुई है कि हजरत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी ज्यादा मर्तबा रखते हैं। इन अकवाल का क्या हाल है? मुफस्सल बयान फरमाकर अजर अजीम और सवाब करीम पावे और रफा नदा बैनुल फरीकैन फरमावे। जवाब में अल हजरत अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब लिखते हैं, रकम तराज हैं, वो फरमाते हैं अल्लाहुम्मा लकल हम्द फ़कीर गफ़रल्लाहु तआला लहू कलमात चंद मुजमल व सूद सनद गुजारिश करे कि अगरचे फरीकैन में किसी को पसंद ना आए मगर बाउनहु ताला हक़्क़ु इंसाफ उनसे मुतजावज नहीं। वल हक़्क़ अन यत्तबिउ वल्लाहु हादी इला सिरातिल मुस्तकीम। ये कौल कि अगर नबूवत खत्म न होती तो हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी होते। अब ये तहरीर इस बात का सबूत आपने मुझे देना है कि ये किस हदीस से उन्होंने ये निकाला है कि अगर नबूवत खत्म होती तो गौस पाक यानी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह नबी होते। उसके बाद वो लिखते हैं अगरचा अपने मफहूम शर्ती पर सही व जायज इतलाक है कि बेशक मर्तबा अलैह रफी हुजूर पुरनूर रजी अल्लाह तआला अन्हु ज़िल्ले मर्तबा नबूवत है, यानी वो ज़िल्ले तौर पे मर्तबा नबूवत पर है, ज़िल्ली तौर पे मर्तबा नबूवत है, ये साफ तौर पे लिख रहे हैं। और आगे फिर वजाहत करते हैं खुद हजूर मौला रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जो कदम मेरे जद्दी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया मैंने वही कदम रखा, सो इकदाम में नबूवत के कि उनमें गैर नबी का हिस्सा नहीं है। अब ये किताब का नाम भी आपको दिखा दिया है, किताब का सफ़ा भी दिखा दिया है, किताब में दी गई तहरीर भी आपके सामने रख दिया है। आप पीछे से गायब हो चुके हैं, बैक स्टेज पे बंदा मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें जनाब, ये मैंने स्क्रीन आपको दिखा दी है, आप देख लें। यहाँ पे बंदा मौजूद था, मैंने तहरीर दिखाई, वो बंदा निकल गया। मैं ये भी फिर भी हुस्न ज़न रखते हुए ये बात बयान करता हूँ कि शायद नेट डिस्कनेक्ट होकर दोबारा आ जाएगा। चलें फिर भी हम वेट कर लेते हैं, अगर वो आ गया तो वेल एंड गुड है, उनसे पूछ लेंगे भाई इस तहरीर का क्या जवाब है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इन तारीजात का जवाब कोई बंदा नहीं देता। एक बंदा आया था बेनाम के नाम से, वो बंदा जो था वो बंदा आज तक गायब है, जबकि उसने कहा था कि नेक्स्ट आपकी जो भी स्ट्रीम होगी उसमें मैं आपके इस बात की वजाहत करूंगा। लेकिन 2 से 3-4 माह गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल 5वां महीना भी शुरू हो गया, वो बंदा आज तक नहीं आया। बेनाम की तरह वो बंदा भी रियल में बेनाम हो गया है। हालांकि वो जामिया का स्टूडेंट था, उसने कहा था मैं जामिया का पढ़ने वाला हूँ। वो बंदा आज तक नहीं हमें नजर आया। और ये नीचे लोग जो मौजूद हैं, जो कमेंट सेक्शन में मौजूद हैं, वो इनके गवाहान मौजूद हैं कि भाई ये वो उस वक्त लाइव स्ट्रीम सुन रहे थे और वो मेरे चैनल पर मौजूद भी है। उसका एक सेपरेट क्लिप मैंने अपने चैनल पर लगाया हुआ है जिसमें उस बंदे के बयानात सुने हैं जिसने इकरार किया था कि वाकई हम आला हजरत की फरमान के मुताबिक देवबंदियों और बरेलवियों को, देवबंदियों और वाबियों को मुसलमान नहीं मानते और दायरे इस्लाम से खारिज मानते हैं। अब ये बयान देने के बाद बेचारा वो बंदा गायब हो गया, वो बंदा नजर नहीं आया। अल्लाह करे कि दोबारा आ जाए। वो आ गया तो हम उनसे पूछ लेंगे कि भाई आपने जो बातें बयान की थी, आपने वजाहत करनी थी, वो वजाहत आपने बयान नहीं की। मैंने आपसे कहा नहीं था कि बरेलवी इन बातों की वजाहत नहीं करते। बरेलवी इन अकायद नजरियात जो उनकी अपने हैं उनकी वजाहत नहीं बयान करते। अब वो बंदा निकल गया और किसी अपने मौलवी का फोन कर रहा होगा, भाई मेरे सामने इरफान शरीफ की तारीफ पेश हो गई है, दसो क्या जवाब है। नहीं देंगे जवाब। ये वो बंदा गुमनाम ही हो गया भाई, वो नहीं नजर आया। अच्छा, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि नीचे कोई बंदा, अगर कोई अहमदी मौजूद है, कोई बंदा भी बेशक ऊपर आ जाए, ऊपर आके मेरा साथ दे, वो स्टूडियो में शामिल होता कि मेरी आवाज़ किसी जगह पे डिस्कनेक्ट हो, वो मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ कट रही है कुछ। ये बशीर खान साहब आ चुके हैं। अच्छा जी, बड़ी खुशी हुई आपको दोबारा स्टूडियो में देख के। अच्छा, हाँ, कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ था, एकदम से लिखा आ गया कि मैंने वो वजाहत कर दिया कि हो सकता है कोई कनेक्शन का मसला हो, क्योंकि मेरे साथ भी ये मसला अक्सर हो जाता है। अच्छा, मैंने वो तहरीर पेश की है इरफान शरीयत की। उस तहरीर के बारे में आपका क्या तबसरा है, जबकि आप मान चुके हैं कि हमारा खत्म नबूवत पर ईमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। अब आपने बताना है जी वो तहरीर का क्या मानी और मफहूम है। बात यह है कि जरीउल्लाह साहब, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी, मैं वल्लाह बिल्लाह तल्ला मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। मैं दोबारा आपके सामने स्क्रीन कर देता हूँ। आपने कसम खाई है, कसम ना भी खाते कोई मसला नहीं था। मैं आपकी बात पे यकीन करते हुए और हुस्न ज़न रखते हुए मैं दोबारा तहरीर दिखाता हूँ। मुझे कौन सा मसला है। वो तहरीर कौन सा मैं किराए पे लाया था कि उसने किराया वापस, वो तहरीर वापस ले लिया। अच्छा, ये मैंने आपको स्क्रीन शेयर कर दी है। ये जनाब किताब है, ये दोबारा ले चलता हूँ। ये किताब का पहले मैं आपको सफ़ा दिखाता हूँ, इसका टाइटल पेज। ये किताब है जी इरफान शरीयत, आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खान साहब की ये किताब है, बरेलवी साहब की। अव्वल दोम सोम इसकी जनाब ये तीनों वो हिस्से हैं। अच्छा, उसके बाद ये जनाब आगे इसका मिलने का पता, सारा ये चीज़ें मौजूद है। मदनी मकसद भी लिखा हुआ है, मोहम्मद शाहिद रज़ा अतारी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम सफ़ा नंबर चलते हैं जी 84 पे जाके देखते हैं जी क्या बातें बयान की गई हैं।
وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں اور آپ یہ خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ یہ صفحہ نمبر 84 پر ہم آ گئے ہیں، کتاب عرفان شریعت لکھتے ہیں کہ 5ویں نمبر پہ جو مسئلہ ہے، اکثر عوام کی عقیدہ میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں، ان اقوال کا کیا حال ہے؟ مفصل بیان فرما کر اجر عظیم اور ثواب کریم پاویں اور رفع ندا بین الفریقین فرمائیں۔ اس کے جواب میں اللہ حضرت رقم تراز ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہم لک الحمد فقیر غفر اللہ تعالی لہو کلمات چند مجمل و سود سند گزارش کرے کہ اگرچہ فریقین میں کسی کو پسند نہ آئے مگر باؤنہ تعالی حق و انصاف ان سے متجاوز نہیں، والحق ان یتبعوا واللہ الہادی الی صراط مستقیم۔ یہ قول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اب یہ پہلی تحریر آپ نے اس بات کا ثبوت دینا کہ بھائی یہ تحریر انہوں نے کس حدیث سے نقل کی ہے کہ نبوت ختم نہ ہوتی تو سید عبد القادر جیلانی نبی ہوتے، یہ آپ نے پہلا ثبوت دینا۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق ہے کہ بے شک مرتبہ علیہ رفیع حضور پر نور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذلہ مرتبہ نبوت ہے، خود حضور مولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قدم میرے جد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا میں نے وہی قدم رکھا، سو اقدام نبوت کے کہ ان میں غیر نبی کا حصہ نہیں ہے۔ اب اس میں صاف طور پہ دو باتیں ہیں، ایک کہ نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک یعنی پیر عبد القادر جیلانی نبی ہوتے، دوسرا لیکن وہ اپنے مفہوم شرطی اور صحیح جائز پر اطلاق ہے، وہ ذلی طور پر نبی بھی ہیں۔ یہ تحریر ہے، اب اس تحریر کا آپ نے دفاع کرنا ہے، اس کا مفہوم آپ کے ذمہ ہے، آپ بیان کر دیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے اپنے پاس سے کوئی بات بیان کر دی۔ جی بشیر صاحب۔ جی بالکل اس میں تو کوئی وہ کرنے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی، یعنی کہ یہ بات انہوں نے مکمل دلیل کے ساتھ کر دی کہ نبوت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتی تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نبی ہوتے، ٹھیک ہے، یہ ان کی جو ان کا مرتبہ، ان کا اولاد علی ہونا، اولاد رسول ہونا، سید ہونا، ان چیزوں کو دیکھ کے، ان کی دینی خدمات دیکھ کے انہوں نے یہ کہا کہ جو جتنے اعلیٰ پائے کی یہ شخصیت ہیں کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی، یہ آپ نے جو سوال کیا نا جری صاحب، اگر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے ذہن سے بیٹھ کے نا اے سی والے کمرے میں جہاں پہ آپ کو کوئی چھیڑنے والا نہ ہو، تنگ کرنے والا نہ ہو، وہاں پہ آپ بیٹھ کے سوچیں تو یہ آپ نے سوال کے اندر ہی جواب دے دیا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت، ہمارا عقیدہ ختم نبوت مکمل طور پر یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو غوث پاک نبی ہوتے، یہ انہوں نے کہا ان کی دینی خدمات اور یہ سارا کچھ دیکھ کے اور ان کا دین پہ چلنا اور ان کی جو بڑے گھرانے میں وہ پیدا ہوئے اور سید ہیں اور ساری بات۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو آپ بات نیچے آپ نے پڑھی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولایت کے مرتبے پر فائز ہیں، جو اس دور کے جو اولیاء اللہ تھے، جو اللہ کے نیک ولی تھے، ان میں ان کا سب سے اونچے والا درجہ ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے اگر نبوت ختم نہ ہوتی، یہ بات تو سوال کے اندر ہی تو اس کا جواب ہے، اس کو ٹویسٹ کرنے کا تو کوئی ہے ہی نہیں وہ جری صاحب۔ جی بشیر صاحب آپ نے جواب دے دیا، میں آپ کے جواب میں بولا نہیں ہوں، اب آپ نے بھی خاموشی سے دوبارہ میرا تبصرہ سننا ہے، میری بات سننی ہے۔ میں نے آپ کو تحریر دکھائی ہے، اس تحریر میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر نبوت میرے بعد ختم نہ ہوتی تو پیر عبد القادر جیلانی نبی ہوتے۔ آپ نے اس کا تبصرہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا جی ان کا بڑا علم و مقام تھا، بڑا مقام و مرتبہ تھا، وہ سید تھے، تو اس لیے یہ بات بیان کی۔ بھائی یہ بات کس حدیث سے بیان کی گئی ہے؟ کیونکہ نبوت ہے تو ان کے نزدیک پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو نبی کو کرنے کی بات ہوتی ہے کہ نبی یہ بات بیان کرے۔ جس طرح مثال کے طور پہ آپ یہ ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہ روایت ملتی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر نہیں، پیر عبد القادر جیلانی نبی ہوتے۔ یہ کون سی حدیث میں بات بیان کی گئی ہے؟ یہ آپ نے ثبوت دینا ہے۔ دوسرا یہ آپ نے کہا جی وہ علم و مقام میں بڑا مقام و مرتبہ پہ تھے، وہ سید تھے، تو مجھے بتائیں کہ علم و مقام میں آپ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علم و مقام میں زہد و تقوی میں جو بندہ یہ کہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت میں نہیں ہے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ جس بندے کو حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔
لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کو نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ ایسا نہ کسی قرآن کی آیت میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے، نہ کسی اور کسی محدث نے، نہ کسی مفسر نے یہ بات بیان کی ہے، نہ ہی پیر عبد القادر جیلانی نے یہ بات بیان کی ہے۔ دوسرا اس تحریر میں جو محلہ نظر بات ہے وہ یہ ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ بے شک اپنے مفہوم کے لحاظ سے شرطی اور صحیح جائز اطلاق ہے، وہ ذل مرتبہ نبوت ہے۔ آپ ذل مرتبہ نبوت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ ولایت ہے۔ نبوت اور ولایت میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ایسے نہ کریں یار، کمال کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو ذلی طور پہ نبی کہہ رہے ہیں، آپ ان کی نبی کے لفظ کو کاٹ کے ولایت کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ آپ کا یہ آپ نے اکیلے یہ بات بیان کر دی ہے کہ جناب آپ کا مفہوم اور موقف یہ ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ ولایت کی بات نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت تو وہاں پہ صاف اور صریح طور پہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ جناب ذل مرتبہ نبوت ہے، یہ آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے۔ اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز اطلاق وہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح اور جائز اطلاق ہے یہ کہ وہ ذلی طور پر نبی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ ذلی طور پر نبی ہیں، وہ تو مان رہے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کو، اور اس میں آپ ولایت گھسیڑ رہے ہیں۔ ولایت کا لفظ اس میں اگر کہیں پہ لکھا ہے تو مجھے بتا دیں، میں دیکھ لوں، میں نے آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر دی ہے، میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں، میں اسکرین شیئر رکھتا ہوں آپ کے سامنے، آپ مجھے کائنڈلی بتا دیں کہ کس جگہ پہ لفظ ولایت لکھا ہوا ہے اور کس جگہ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، جبکہ اس امت میں سب سے افضل جو شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اس وقت تک جب تک کہ کوئی نبی پیدا نہ ہو جائے۔ یہ حدیث کنز العمال کی حدیث ہے، اس حدیث میں ہم بعد میں تبصرہ کریں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کی تحریر کے مطابق اس امت میں سب سے افضل ترین شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہے، لیکن پھر بھی اس تحریر میں حضرت ابوبکر کا نام نہیں ہے، پیر عبد القادر جیلانی کا نام ہے۔ یہ کہنا کہ وہ سید تھے، وہ زہد و تقوی میں بڑے عالم تھے، آگے پہنچے ہوئے تھے، یہ ان کا نام لکھنا یہ بھائی قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور پھر حضرت ابوبکر کی شان کے خلاف ہے، یہ آپ نے ثبوت دینا۔ جی جناب شروع ہو جائیں۔ جی شروع کیا ہونا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ حضور پاک کے بعد پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ زہد و تقوی اور اس میں سب سے افضل ہے، اور حضور پاک نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن صدیق کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں صدیق کا حق میں نے ادا نہیں کیا، جو ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں، جو انہوں نے اسلام کے لیے جو اپنے آپ کو وقف کیا اور ساری باتیں۔ اچھا، یہ ایک بات کلیئر ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ دوسری بات، یہ جو آپ نے لکھا دکھایا ہے اس کے اوپر دکھا سکتے ہیں، یہ اس کا پیج نمبر کے اوپر لکھا ہوا پیج نمبر ہے جی 84 پیج نمبر ہے، اس کا آگے پیچھے سجے کھبے دائیں کھبے جدھر سے گئے میں دکھا دیتا ہوں۔ نہیں، یہ تو آپ نے دکھا دیا، لیکن یہ عرفان شریعت لکھا ہوا بک کے اوپر صفحے پہ لکھا ہوتا نا، وہ عرفان شریعت۔ نہیں، اس میں ہر کتاب کے اوپر نہیں لکھا ہوتا، وہ کتاب جو یہ تو کتاب مثال کے طور پہ جی تو پھر جری صاحب میں ایسے تو نہیں نا مان سکتا، کیونکہ میں نے تو یہ چیز پہلے دیکھی نہیں ہوئی، تو میں ایسے نہیں نا مان سکتا۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، میں یہاں پہ ویٹ کر کے میں اپنا باقی مقدمہ عوام کے سامنے رکھتا ہوں، آپ تب تک تحقیق کر لیں، یہ آپ کی اپنی ویب سائٹ سے کتابیں ڈاؤن لوڈ کی گئی، یہاں پہ ویب سائٹ کا نام بھی لکھا ہے۔ میں ایک اور عرض کر دیتا ہوں، میری بات سن لیں، عرفان صاحب سن لیں ایک بات، چھوٹی سی بات، اس کے بعد پھر بول لیجیے گا۔ یہ یہاں پہ یہ اس کی تصویر کھینچنے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، میں یہ بھی اٹھا دیتا ہوں، ان سے یہ کتاب منگوا لیں، ان سے کہیں کہ بھائی یہ کتاب مجھے ای میل کر دیں، یہ ای میل ایڈریس بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ جو صفحہ اس میں نے دکھایا آپ کو، اگر یہ صفحہ اس میں نہ ہو، میں آپ سے اعلانیہ طور پہ معذرت کر لوں گا، اور میں اپنی پچھلی سٹریموں میں جن میں یہ کتاب دکھائی ہے ان سٹریموں میں بھی میں معذرت کروں گا کہ بھائی میں نے یہ غلط کتاب دکھائی ہے، یہ کتاب مس پرنٹ ہے، کتاب کا نام کچھ اور ہے، کتاب کے اندر صفحہ کچھ اور ہے، میں آپ سے معذرت کر لوں گا۔ لیکن اگر آپ کو یہی کتاب آپ کے اسی ایڈریس پہ جو یہ لکھا ہوا ہے تو پھر مجھے بتائیں آپ کیا بات بیان کریں گے۔ یہ آپ میری بات سن لیں، آپ کل کا کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، میں اس بک کو بھی لے کے آؤں گا، اس کا آپ کے سامنے اسکرین بھی شیئر کر دوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں یہ اسکرین اٹھا رہا ہوں کیونکہ آپ نے بات بیان فرما دی ہے، میں دوبارہ آپ سے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ آپ جناب یہ کر دیں کہ میں آپ کو دوبارہ ایک موقع دے دیتا ہوں، موقع سے مراد یہ کہ آپ کچھ ٹائم ویٹ کر لیں، ویٹ سے مراد ہے میں کچھ ٹائم ویٹ کر لیتا ہوں، آپ دوبارہ بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے تبھی تو آپ لائیو آئے ہوئے ہیں، تو آپ گوگل پہ چیک کریں، عرفان شریعت کتاب نکالیں، اس بندے کو فون کریں اور کہیں کہ بھائی میرے پاس یہ کتاب ہے، اس کا یہ صفحہ کھول لیں، میں بھی اس کا یہ صفحہ کھولتا ہوں، تو مجھے آپ اس کا بتائیں کہ کیا یہ سیم ہے۔ آپ کی اپنی ویب سائٹوں سے یہ جناب نکلی ہوئی کتاب، اور اس میں پوری کتاب یہ موجود ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کم از کم آپ اپنی کتابیں پڑھیں،
میں آپ کو وہ کیا کوششیں مارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں، اس کے بارے میں تحقیق کریں، اور پھر کل اگر میری کوئی اسٹریم ہو یا یہ تو ہو گیا. کل انشاءاللہ جب آپ اسٹریم کریں گے تو میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لائیو آؤں گا آپ کے ساتھ. اچھا ایک میرا آپ سے یہ تو ہو گیا موضوع، آپ باقی آپ کا آج کا جو موضوع ہے یہ اس بات سے ہی کل ہمارا ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ کل ہی ہمارا جو یہ سارا فل اینڈ فائنل ہوگا، پھر پتہ چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اچھا ایک میرا ایک سوال ہے آپ سے جاتے جاتے، ایک میرا سوال ہے آپ سے. سوال نہیں کرنا آپ نے، موضوع سے ہٹ کے سوال نہیں کرنا. موضوع کا سوال کروں گا یار، موضوع کا جو موجودہ یہ میرا موجودہ سوال ہے کہ مثلا جو پاکستان ہے یا مثلا جو بیرون ممالک ہیں ان میں یہ اس کی سزا کیا ہے ریپ کی؟ یہ سوال آپ کا موجودہ موضوع سے متعلق نہیں تھا، میں نے اس لیے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے سوال موضوع کے متعلق کرنا ہے. بشیر خان صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوال کرنے ہی آئے تھے اور یہ بات کرنے آئے تھے، اس لیے آپ چونکہ میں نے پہلے یہ بات کرتی تھی کہ آپ نے موضوع کے متعلق بات کرنی ہے، تو آپ بعد میں یہ بات آپ کو جب پھنسے ہیں یار نہیں یار میں تو بات کروں گا اور وضاحت کروں گا. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کل جب میری کوئی اسٹریم ہو یا پرسوں کو میری یہ اسٹریم ہو تو اس میں آ کے آپ نے اپنے اس کتاب عرفان شریف کا دفاع کرنا ہے اور اس تحریر کا آپ نے مطلب بتانا، جو مطلب آپ نے بتایا اس مطلب سے بھی آپ بری طرح پھنس چکے ہیں. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یہ خالد شیخ صاحب، ابھی پہلے آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالد شیخ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی طرف سے مائک میوٹ ہے غالباً، میں چیک کرتا ہوں میری طرف سے نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں دیکھتا ہوں لیکن مجھے پہلی دفعہ میں نے انٹر کیا، مجھے پتا نہیں تھا کس طرح کرتے ہیں، لیکن ابھی میں نے کیا ہے تو شاید میں بس فرسٹ ٹائم میں نے کیا ہے، مجھے کافی اشتیاق تھا کہ میں بات کروں کبھی کوئی. جزاک اللہ خالد شیخ صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو، اللہ حافظ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اللہ. ہمارے ساتھ دوسرا بندہ جی یہ برین روسے صاحب موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، فضل احسان ہے. جی برین روسے صاحب موضوع کے متعلق آپ کیا بات بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ 1974 کا موضوع ہے نا سر؟ جی 1974 میں احمدیوں کو دھوکہ دیا گیا، یہ اس کا موضوع ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے. سر یہ تو ڈاکٹر مبشر حسن ہے، وہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ فکٹیشیس کاروائی تھی، یہ سارا پلان کیا ہوا تھا. یہ تو اس کی میں نے ویڈیو سنی ہے، تو یہ تو سارا دھوکے سے ہوا. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے، یہ آپ نے تھمبنیل جو لگایا ہے یہ بالکل صحیح لگایا ہے، اور یہ واقعہ ہی دھوکہ ہی ہوا ہے. تو اور پھر نمبر ایک، ریاست کا یہ کام ہی نہیں ہوتا کسی کو کسی کے مذہب کا فیصلہ کرنا، اور ریاست اور مذہب ایک علیحدہ چیز ہے. ہر بندے کا مذہب اپنا ہے اور گورنمنٹ اس پر کوئی امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی، امپلیمنٹ کے یہ بندہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام سے خارج ہے. یہ واقعی یہ ایک پریشر تھا، یہ سیاسی مالج لینے کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے. یہ بھٹو اپنی کرسی بچانے کے لیے مولویوں کے آگے جھکا ہے، اور یہ پھر انجام اس کا دیکھ لیا پھر سب نے. اللہ تعالیٰ جو یہ تو کسی کو کافر قرار کہنا بہت بری عادت ہے. بری عادت سے مراد بھی بری بات ہے کہ کسی کو جب وہ ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی اگر وہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ سارا جھوٹ آپ پر پڑے گا. یہ انہوں نے جواب نہیں دینا. اگر کل کو اگر یہ آپ سچے لوگ ثابت ہو جاتے ہیں قیامت کے دن، تو پھر ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو بہتر ہے یہ کہ یہ حکومت کا فیصلہ نہیں تھا، یہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے یہ بالکل ہی دباؤ میں آ کے کیا ہے، اور یہ دھوکہ بازی کی گئی ہے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی برائے صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ بات بالکل درست آپ نے بیان فرمائی کہ کسی ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مذہب میں انٹرفیئر کرے اور یہ کہے جی آپ کافر ہیں اور آپ کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ظاہر سی بات ہے کسی کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، کسی کے ابے کی جاگیر نہیں ہے. اور یہ جو ہے یہ باتیں اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ریاست آپ کے گھر کی جاگیر ہے تو اس گھر کے قانون تو بتائیں، اس گھر کے کوئی قانون جو وضع آپ نے کی ہے وہ قانون ہی بتا دیں. اس گھر میں جو آپ نے شریعت نافذ کی ہوئی ہے وہ شریعت آپ نے نکالی کہاں سے ہے؟
اس کے جو آپ نے مسلمات رکھے ہیں وہ مسلمات آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ باتیں بیان فرماتے ہیں. ان باتوں کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. ان سے پوچھتے ہیں مسلمان کی تعریف، کوئی جواب نہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی مسلمان کون ہے اس دنیا میں، کوئی جواب نہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جو یہ کہتے ہیں جی آپ ختم نبوت کو منکر ہیں، تو آپ کے اپنے اکابرین دوسروں پر ختم نبوت کو منکر ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اس کا جواب کوئی جواب نہیں. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی سوال جماعت احمدی کی طرف سے ریز کیے جاتے ہیں ان کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں دیا جاتا، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جواب نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جس بندے نے دلائل دیے تھے اس بندے نے دلائل دیتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں. اور جو شخص خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرے اور اس دعوے پر دلائل کی انبار لگا دے اور پھر وہ دلائل دے اور کہے کہ ان کو توڑ ثابت کرے، تو بھائی کوئی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کوئی کر سکتا. کسی بندے نے نہیں ضرورت کی، کسی بندے میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ان کو توڑ بیان کر سکے. اب میں جو باتیں رہ گئی تھی دیوبندی فرقہ اور باقی لوگوں کے متعلق وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ کوئی طور صاحب موجود ہیں، میں ان کی طرف بڑھتا ہوں، میرے کو بات کرنی ہے. السلام علیکم کوئی طور بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں نے ابھی کوئی بات نہیں کری، میں مصروف ہوں، آپ کریں آگے بات. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کوئی طور پہ بہت شکریہ. خالد شیخ صاحب آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ اب تو یہ کوئی مارکونی نمیریو 85 کو بندہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، خیریت، بالکل ٹھیک ٹھاک. جی جناب کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. نہیں میں کچھ بھی نہیں بیان کرنا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب پروگرام ختم کریں نا تو اس ٹائم پہ درود شریف ضرور پڑھ دیا کریں، اور جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ شرائط بیعت ہیں ان کے بارے میں تھوڑا کچھ بتا دیا کریں. شکریہ. اللہ جی حافظ. مارکونی صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اچھا مشورہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو شرائط بیعت ہیں 10 شرائط بیعت ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کر کے ان میں جو شرائط بیعت ہیں ان کی انشاءاللہ تفصیلی شرح بھی بیان کروں گا، اور ان سے پھر یہ سوال کروں گا کہ ان میں کوئی ایسی ایک شرط بتائیں جو قرآن کے خلاف ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو. کوئی ایک شرط بتا دیں، ان سے سوال کریں گے، ان کو پھر کہیں گے کہ بھائی آپ آئیں اسٹریم میں آئیں اور اس کے بارے میں کوئی بات بیان کر دیں. تو یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی پروگرام کروں گا. جزاک اللہ، آپ نے اس طرف دھیان دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت شکریہ دے. اچھا کوئی دور بننے کو بات نہیں کرنی چاہیے. میں اپنی بات کی طرف واپس پڑھ لیتا ہوں. جو کتاب میں نامہ سے میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے تھے، میں آپ کے سامنے دوبارہ وہ باتیں رکھتا ہوں جو باقی رہ گئی تھی، اور یہ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر رہا ہوں. یہ کتاب ہم چلتے ہیں جی، میں نامہ کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے جی جناب 175 175. فرقہ بریلویہ کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے کہ ان کے اوپر کون سے فتویٰ موجود ہیں اور کن لوگوں نے لگائے ہیں. یہ آپ کے سامنے دیوبندی فرقہ کے بارے میں آ گیا ہے. اب دیوبندی فرقہ کے بارے میں جناب ان کے اوپر الزام لگتا ہے. اوہ واہ جی واہ، الزام لگانے والا بندہ کون ہے؟ میں آپ کو اس کے بارے میں بڑا جناب بتاتا ہوں. دیوبندی فرقہ کے بارے میں لکھتے ہیں جی خدا تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پر قادر سمجھتے ہیں. اب یہ کیوں انہوں نے لکھا ہے جی جھوٹ بولنے پر قادر سمجھتے ہیں؟ یار جماعت احمدی کا یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ جب بھی قرآن کی کوئی تشریح کی جاتی ہے، قرآن کا کوئی ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، قرآن کو کوئی مفہوم بیان کیا جاتا ہے، قرآن کی کوئی تفسیر کی جاتی ہے، وہ قرآن سے نہیں ٹکراتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے نہیں ٹکراتی، وہ قرآن کا ایسا حسن بیان کرتی ہے کہ دل جھومنے کو کرتا ہے. اب انہوں نے اس بات سے جو یہ بات لکھی ہے کہ خدا تعالیٰ کو جھوٹ بولنے پر قادر سمجھتے ہیں. اب یہ بات کیوں لکھی ہے؟ وہ بات اس لیے لکھی ہے، قرآن کی ایک مشہور و معروف آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب اس میں اس کا مطلب ہے جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے. اب جب یہ بات بیان کر دی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے تو اس کے جواب میں پھر ظاہر سی بات ہے یہ بھی کہنا پڑے گا جی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے، کیونکہ خود نہیں کہتا کہ ہر ایک چیز پر قادر ہے. اس کا جو اصل میں ترجمہ اور اس کا جو اصل میں مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر جس پر وہ چاہتا ہے قدرت رکھتا ہے. اب جھوٹ بولنے پر وہ قدرت نہیں چاہتا، وہ جھوٹ پر قدرت نہیں رکھتا، جھوٹ نہیں بولے گا. مثال کے طور پہ فرشتے جو ہیں ان کے جو صفت ہے اس میں جھوٹ بولنا ہے ہی نہیں، خلاف واقعہ بات کرنا ہے ہی نہیں. انہوں نے جو ان کو وہ سکھا دیا گیا ہے اس کے اوپر وہ بالکل ناک کی لکیر کے اوپر چل رہے ہیں، وہ نہ دائیں ہوں گے نہ بائیں ہوں گے، اسی پر چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز پر چاہتا ہے اس پر وہ قدرت رکھتا ہے. اب جھوٹ بولنے پر وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، اس پر وہ قدرت نہیں رکھتا، اس لیے خدا جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے. اب ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے، کس نے لگایا جی؟ آج مولانا غلام میر علی شاہ گولڑوی. اب یہ کون بندہ ہے جی؟ آپ کو اس بندے کے بارے میں پتہ لگ گیا ہوگا جب میں نے نام پڑھا ہے.
ये बंदा बरेलवियों को बड़ा करता धरता है, उसके बारे में बड़े ये बातें मौजूद है। और ये वो बंदा है जो मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद था। हजूर ने इसको तफसीर नवीसी का मुकाबला किया। ये बंदा उस दिन से लेके आज के दिन तक गायब है। इसकी मेरे मतलब मुराद ये है कि इसकी तफसीर गायब है। जो तफसीर सूरह फातिहा अरबी में लिखनी थी और सूरह फातिहा की तफसीर लिख के 70 दिन के अंदर शाया करनी थी, ये बंदा आज तक नहीं मिला। अगर किसी को मिल गया तो वो तफसीर बयान करके बता दी जाए कि भाई फलां डिक्शनरी में, या फलां लाइब्रेरी में पड़ी है, भाई ऐसी बंदा जो आके भी मंगा लेंगे कि फलां जगह पड़ी है, हम दस दो कम से कम। अच्छा जी, इनके ऊपर देवबंदियों के ऊपर ये इल्जाम है कि जनाब खुदा ताला को झूठ बोलने पर कादिर समझते हैं। फतवा रशीदी है सफ़ा नंबर 19, और ये किताब जो आ गया देवबंदी मजहब आज मौलाना गुलाम महमूद अली शाह गोलवी। अच्छा, उसके बाद जनाब जी लिखते हैं, जिसके ऊपर आला हजरत ने भी गिरफ्त की है और आला हजरत ने भी कुफर का फतवा लगाया और उलमाए हरमैन को जनाब ये तहरीर दी थी। लिखते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म बच्चों, मजनूनों और जानवरों के इल्म के बराबर समझते हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये हिफ्जुल ईमान मुसन्नफा मौलाना अशरफ अली थानवी मतबूआ देवबंद सफ़ा 9। अब उसके बाद ये जनाब नीचे तहरीर है कि शैतान का इल्म हजूर अलैहिस्सलाम से वसी तर था। अब ये जनाब बराहीन कातिया मुसन्नफा खलील अहमद ये अनबेठी मुसद्दिका रशीद अहमद गंगोई, ये खलील अहमद अनबेठी की किताब है और इस किताब की मुसद्दिक तस्दीक करने वाला रशीद अहमद गंगोई दोनों बरेलवी मकतब फिक्र से हैं। और इस तहरीर के ऊपर भी आला हजरत अहमद खान बरेलवी ने फतवा कुफर लगाया और ये तहरीर भी उलमाए हरमैन को पेश की। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ जी, हाजी इमदादुल्लाह साहब को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। अज़ाफ़ातुल यौमिया आज मौलाना अशरफ अली थानवी जिल्द 11 सफ़ा नंबर इसका 105 है। अब जो लोग ये बात बयान करते हैं कि मिर्जा साहब के मानने वाले, उनके उस वक्त जो लोग रुफका थे, उनको जो उन्होंने माना, उन पर जो ईमान लाए, उनको ये सहाबी कहते हैं। अब इस पर ये एतराज करते हैं कि जनाब ये तो इस्लामी शायर इस्तेमाल करते हैं और ये सहाबा की टर्म जो है ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास थी। अब ये किसी भी हदीस में नहीं लिखा कि सहाबा की टर्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास थी, बल्कि हदीस सही मुस्लिम किताबुल फितन बाब जिक्र दज्जाल में जिस मसीह आने वाले के मतलब ये बात बयान फरमाया कि वो मसीह आएगा, उनके मानने वालों को भी कहा कि वो ईसा नबीउल्लाह व सहाबी, कि ईसा नबीउल्लाह होगा, उसके सहाबी होंगे, उसके साथी होंगे। तो ये सबूत तो हमें मिल जाता है कि जनाब ईसा जो मसीह हमने माना है, मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम को, उनके मानने वाले जो थे उस वक्त जो उनकी जिंदगी में हयात थे, जिन्होंने उन पर ईमान लाए और उसी ईमान की जिंदगी में उनकी हिफाजत हुई, उनको हम सहाबा कहते हैं और उसकी दलील हम देते हैं। लेकिन ये हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की जो हैं, जिनका रिसाला अल इमदाद है, जिसके अंदर वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह भी मौजूद है और ला इलाहा, वो उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला रसूलुना नबीना अशरफ अली रसूलुना, ये भी वो मौजूद है दुरूद शरीफ। अच्छा, उस रिसाले के मुसन्निफ के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब उस बंदे को हम रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं, माज़अल्लाह। और इसकी तौजीह क्या बयान की जाती है, इसकी तौजीह क्या बात बयान की जाती है? कहते हैं जी हर बंदा अपनी जात में रहमत है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए रहमत है, एक बाप अपनी बेटी के लिए बड़ा रहमत है, एक बेटी जो है वो अपने बाप के लिए बड़ी रहमत है, वो बड़ी रहमत होती है, बच्चे जनाब रहमत होते हैं। एक इंसाफ मुनसफ पसंद जो वो आदमी होता है, उसके लिए कुछ और लोग जो हैं वो और लोगों के लिए रहमत होता है। इस तरह ऐसे जब बंदा हल्का बाप खोलता गहरा उसका लंबा होता जाता है, वो बाकी सारों के लिए रहमत बनता जाता है। इसलिए हाजी इमदादुल्लाह महाजर जो मक्की साहब हैं, वो इस दुनिया में मौजूद सारे लोगों के लिए और आखिर दूसरा जहान जितने भी आलमीन है रहमतुल लिल आलमीन है, जितने भी जहान इस दुनिया में है सारों के लिए वो रहमत है। और ये एक रहमतुल लिल आलमीन, तो ये जो सिफ्त है ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास थी। क्या आपका ये अकीदा नहीं है? तो ये सिफ्त हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की के साथ क्यों जनाब ये मुतय्यन की गई है, उनके साथ क्यों मुख्तस की गई है, उनके साथ क्यों लगाई गई है? यहाँ पर आपका कुफर नहीं बोलता, यहाँ पे आपका अंदर का ज़मीर नहीं जवाब देता कि यार वाकई ये बात जो है ये कितनी इस तरह की हिलाने वाली बात है कि लोगों के ईमान को मुतज़लज़ल करने वाली बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनकी वो तौज़ीयात बयान करते हैं जो अकल में नहीं आती। नंबर 5 पे लिखा हुआ है, देवबंदियों ने माज़अल्लाह हजूर अलैहिस्सलाम को जहन्नम में गिरने से बचाया। अस्तगफिरुल्लाह। ये बलगतुल हैरान बहवाला देवबंदी मज़हब सफ़ा नंबर 8 है। ये किताब वही उसकी ये किताब है जनाब पीर मेहर अली शाह गोलड़ी की, जिसका हवाला ऊपर भी गुजर चुका है। अच्छा, उसके बाद नीचे लिखा है कि हजूर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू सीखने में देवबंदियों के शागिर्द हैं। अस्तगफिरुल्लाह। जब वो
ये उर्दू के शागिर्द जनाब उन्होंने बना दिया है इनको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो भी देवबंदियों की। बराहीन कातिया हवाला देवबंदी मजहब, ये भी उसकी मेर अली शाह गोलवी की किताब है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जी, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुम्बद खजरा नाजायज और इमाम हुसैन और हजरत मुजद्दद अली सानी के रोजे नाजायज और हराम है, फतावा देवबंद जिल्द 1 सफ़ा 14। यार ये बात जो यहाँ पे लिखी है ये बड़ी काबिल गौर बात है। मैंने इसके मुतल्लिक ना 3-4 बातें कोट की हुई हैं, मैंने वो किताबें संभाल कर रखी हुई हैं और मैंने वो वीडियो संभाल कर रखी हुई है जो गुम्बद खजरा से रिलेटेड है। एक मुफ्ती कुछ बात बयान करता है, दूसरा मुफ्ती कुछ बयान करता है, तीसरा फतवा कुछ देता है और चौथा फतवा कुछ देता है और पांचवा फतवा जी आपके सामने मौजूद है। इन पांचों फतवा को देवबंदी मुफ्तियों से ये आपके सामने मैं रखूंगा और फिर आपने बताना है कि भाई इनमें से किस मुफ्ती की बात को माना जाए, ये आपने बताना है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ जी, मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोई बानिए इस्लाम के सानी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे मजहर हैं। अब ये मजहर इस्लाम नहीं कहा गया इनको। अब जो ये मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम पे एतराज करते हैं और जो इनके मुंह में आया बाग देते हैं, यहाँ पर तो लिखा हुआ कि ना बानी इस्लाम के सानी है, यानी बानी इस्लाम एक अव्वल थे और ये सानी है। अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के बानी थे और सानी दूसरे ये जनाब उसके बानी है। ये भी कुफर नहीं है तो बताएं भाई कुफर किस चीज का नाम है। मरसिया तहरीर करदा मौलाना महमूद हसन, ये भी देवबंदी है। अच्छा, उसके बाद इसका फतवा यहाँ पर मौजूद है, मौलाना महमूद हसन इसका भी फतवा मौजूद है। अच्छा, देवबंदी खत्म नबूवत का मुनकर है, रिसालत हाजिरुन नास आज मौलाना मोहम्मद कासम साहब नानोतवी, ये किताब आज भी जनाब इसका दिफा देवबंदी नहीं कर पाते। बरेलवियों ने उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाया हुआ है, वहाबियों ने उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाया हुआ है, शियों ने उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाया हुआ है, इसी तहरीर के ऊपर है। और ये तहरीर उनमें 1974 की कौमी असम्बली में पेश भी की गई थी। हजरत हाफिज मिर्जा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये तहरीर से हवाला पेश किया तो इनके अपने मौलवी बयान करते हैं कि सारे हाल में सन्नाटा छा गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद लिखा जी, खाना काबा में भी गंगों का रस्ता तलाश करते हैं, खाना काबा में भी गंगों का रस्ता तलाश करते हैं। खाना काबा के जो लोग हैं, खाना काबा में जो बंदे मौजूद हैं, वो गंगों का रस्ता यानी रशीद अहमद गंगोई का रस्ता तलाश करते हैं कि वो कौन से रस्ते पे चलने वाला था, वो किसकी तकलीद करता था, किसकी पैरवी करता था, उसी के लोग तकलीद करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये लिखा हुआ जनाब, देखिए मैंने आपको क्या अर्ज की थी कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में लोगों ने इल्जाम लगाया था कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह हजरत फातिमा ज़हरा की गुस्ताखी की है। ये इल्जाम लगाया उन्होंने जमाती अहमदिया पे और खुदा के करना क्या हुआ, वो इल्जाम इनके अंदर साबित हो गया, अपने अंदर साबित हो गया। ये अज़ाफ़ातुल जोमिया जिल्द 6 सफ़ा नंबर 37 है और ये इल्जाम इनके ऊपर है कि उन्होंने फातिमा की शान में गुस्ताखी की है। और ये इधर भी है और एक मलफूज़ात आल हज़रत है, ये मलफूज़ात आल हज़रत जो इनकी वो अशरफ अली थानवी के मलफूज़ात हैं, उनकी जिल्द, उस जिल्द में भी ये तारीख मौजूद है और उस जिल्द पर भी एतराज़ होता है कि उन्होंने फातिमा की शान में गुस्ताखी की है, जिनमें वो लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं ख्वाब में देखा कि मैं बीमार था, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ने मेरे पास आई, उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और मैं अच्छा हो गया। ये भी जनाब तारीखें मौजूद हैं और वहां पे तो माँ का नफी भी मौजूद नहीं है। ये वीडियो मैंने चैनल पे बनाई, आपको मिल जाएगी, ढूंढने के आपको मिल जाएगी। अच्छा, रज़ी अल्लाह अन्हु और अमीरुल मोमिनीन की मुकद्दस इस्तिलाहात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। रिसाला तबियान दाऊद वली शरीफ फरवरी 1954 सफ़ा 9। अच्छा, उसके बाद ये वही बात आ गई, रिसाला अल इमदाद मौलाना अशरफ अली बाबत मा सफर ये 1376 हिजरी सफ़ा 45 है। देवबंदियों का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह और दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना अशरफ अली अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। माँ के साथ जना अकलन जायज़ समझते हैं अज़ाफ़ातुल जोमिया आज मौलाना अशरफ अली थानवी साहब। अच्छा, उसके बाद फिर ये जनाब आया कि देवबंदी अंग्रेज के वफादार रहे, फतावा रशीदिया में ये तहरीरें मौजूद है, बिल्कुल मैंने खुद पढ़ी है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर जब सीरीज बनाऊंगा कि कौन है जी अंग्रेज का एजेंट है, मैं आपके सामने किताबें रखूंगा, किताबें खोलूंगा, इन देवबंदियों की भी, इन वहाबियों की भी, इन बरेलवियों की भी, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कौन है अंग्रेज का एजेंट, तो आप मानेंगे कि वाकई इन तारीदात की रूह से वाकई ये लोग जो है ये अंग्रेज के एजेंट साबित होते हैं। तो ये मैंने आपके सामने दूसरा ये रख दिया मुकदमा देवबंदियों के बारे में, जो इनके ऊपर इल्जाम है वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं जी। ये खालिद शेख साहब आया, कह रहे हैं जी आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी खालिद साहब, मैंने आपसे पूछना था जो हम ये जो कुरान की आयत है जिसमें है कि अगर आसमान पे भी से फिर जाना चाहें तो किसी इल्म के बेस पे बंदा जाए, आप जा सकते हैं वरना नहीं, तो ये हम ईसा के लिए पेश कर सकते हैं, ये मैंने आपसे पूछना था।
क्योंकि इसमें तो वो जिक्र मिलता ना ईसा अलैहिस्सलाम के बेस में, अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने पेश की है। हो सकता है किसी ने पेश भी की हो कि अगर दुनिया से किसी ने निकलना है तो उसके लिए कुरान ने जो एक लफ्ज इस्तेमाल किया उसका मानी रॉकेट बनता है, यानी दुनियावी आलात बनता है, उससे निकलना है। तो उससे इस्तेमाल मैंने नहीं कभी पढ़ा किसी ने को किया, हो सकता है कई उलमा ने किया भी हो इससे इस्तेमाल कि इसमें ईसा अलैहिस्सलाम कौन सा दुनियावी वो जो सामान थे वो लेके आसमान पर गए हैं। अब वो तो ये पूछना चाहे कि भाई वो कौन सी दलील है जिससे वो आसमान पर जाते हैं, वो दलील पेश की जाए, वो कोई ऐसी नस कुरान से पेश कर दी जाए जिससे ये जवाब निकलता हो, जिससे ये सबूत निकलता हो कि भाई वो आसमान पर चले गए हैं। तो ये सवाल उनसे किया जाए। ये सवाल इररिलेवेंट था क्योंकि आप पहले दफा आए तो इसलिए मैंने आपका सवाल ले लिया। जज़ाकल्लाह। आगे सॉरी, आपने हाँ जी मुझे नहीं, पता। कोई मसला नहीं, कोई खाला साहब कोई मसला नहीं, आप चूंकि पहली दफा आए थे इसलिए मैंने आपका सवाल ले लिया है। तो अगर आपने मजीद कांटेक्ट में, मैं नीचे नंबर भी चला रहा हूँ, इस नंबर पे आप जरिए रब्ता भी कर सकते हैं। ये मैंने नीचे नंबर चला दिया है, ये जी नंबर कभी वो कभी इस तरह होता है कि कोई बंदा आपसे सवाल कर रहा था लेकिन कई दफा आप जवाब तो सही दे रहे होते हैं लेकिन कई दफा एग्जैक्ट मुझे वो उसका सही जवाब पता हो रहा होता है लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं आपको किस तरह कांटेक्ट करूं। लिख के वो कोई पढ़ता नहीं है शायद, आई डोंट नो। चले मैंने ये नंबर शेयर कर दिया, नीचे नंबर चल रहा है, इस नंबर के जरिए आप रब्ता कर सकते हैं। जहां पर आपको लगे कि मैं जवाब ठीक नहीं दे रहा और आपके पास बेहतर जवाब है तो आप लाजमी मुझे बता दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, आपकी बहुत तशरीफ आफ्री का, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। थैंक जी यू, थैंक यू। हबीब रहमान साहब जो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब वाला क्या हाल चाल है, ठीक जी ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, फजल है, एहसान, बिल्कुल ठीक खैरियत से। जी जनाब। अल्लाह ताला आबाद रखे, आमीन कुल इंसानियत को आबाद रखे। आमीन। गुजारिश ये है, मैंने एक सवाल छोटा सा करना था, अगर आप जी इजाजत अगर दे तो। मौजू के मुताबिक है तो ज्यादा बेहतर है, मौजू के मुताबिक ही सवाल कीजिएगा। नहीं, वो मौजूद से मेरा ख्याल है हट के है। मैंने यही कहना था कि आप वो निदा के लिए आप स्ट्रीम। जी मैं आपके सामने वो मैंने देवबंदियों का मुकदमा रख दिया है। देवबंदियों के मुकदमा रखने के बाद अब मैं आपके सामने वो बात करता हूँ बाकी उन फिरका जात के जिनके अकायद नज़रियात के ऊपर भी फतावा जात मौजूद हैं और वो अवाम के सामने पेश नहीं किए जाते, सिर्फ इसलिए ताकि हम अहमदियों को ये धोखा दे सकें कि भाई हम आपस में बड़े प्यार और मोहब्बत और इत्तेफाक से रहते हैं, हमारा आपस में बड़ा भाईचारा है, हम बड़ी अखुवत और मोहब्बत से रहते हैं, हम किसी किस्म का झगड़ा नहीं करते। लेकिन जब अगर बात उनकी आपस के मुनादरे की हो रही हो और उसमें अहमदिया टॉपिक ना हो तो उसके बाद फिर उनकी गुफ्त सुनने वाली होती है, उसमें फिर जो वो गाली और जो वो लच्चर जुबान इस्तेमाल करते हैं, खुदा की पनाह। अच्छा, अब मैं आपके सामने दोबारा वो तहरीर किताब रखता हूँ, उस किताब में जो बातें बयान की गई हैं वो आपके सामने रखता हूँ। ये किताब जनाब ये खोल ली मैंने, इसमें सफ़ा नंबर 178 178 इसमें लिखा हुआ जी अहले हदीस। लो जी, अब अहले हदीस की बारी आ गई है। अंग्रेजों के खिलाफ जहाद को गद्दार और हराम समझते हैं। रिसाला अशातु सुन्ना जिल्द 9 सफ़ा 10 नंबर 10 सफ़ा 308 हयात तैयबा सफ़ा 296 मुसन्नफ़ा हैरत देलवी। अब ये रिसाला अशात जरूल्ला भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज नहीं आ रही। जरूल्ला भाई आपकी आवाज कट गई है।
अस्सलाम वालेकुम। जरीउल्लाह भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। मेरी आवाज़ में कोई मसला बन गया था, वो रूटर में मसला आ रहा है, दोबारा वो कबूतर बैठने की बारी आ गई है, तो मैं आपसे मादरत चाहूँगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि उन देवबंदियों के ऊपर जो एतराज़ात और जो चीज़ें बातें बयान की गई हैं वो आपने सुन ली है कि देवबंदियों के ऊपर भी यही एतराज़ात हो रहे हैं और यही बातें बयान हो रही हैं। मैं अहमद से गुजारिश करता हूँ यार, अगर कोई बंदा ऊपर आ जाए, ताकि अगर मेरी किसी जगह पे आवाज़ का कोई मसला बने तो उसको पीछे, अगर मैं पीछे से मतलब वो डिस्कनेक्ट हो जाए, तो कम से कम बात को कंटिन्यू करें ताकि बीच में वक्फा ना पड़े। वो उनसे गुजारिश है, मैंने लिंक शेयर कर दी, अगर कोई अहमदी ऊपर आ जाए तो उनकी बड़ी नवाजिश होगी। मैंने ये लिंक शेयर कर दिया। कोई तूर भाई, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको मेरी आवाज़ किसी जगह पे बंद लग जाए और आपको लगे कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो आप बात को कंटिन्यू कर दीजिएगा इसी मौजू के हवाले से। जो आप जानते हैं, जो आपको लगता है और जो बात आप बयान कर सकते हैं वो बयान कर दीजिएगा। तब तक मैं इंशाल्लाह वापस भी आ जाऊंगा और मेरा जो नेट है उसका मसला भी हल हो जाएगा। ये मुनव्वर भाई भी आ गए हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा, मुनव्वर भाई, जहाँ पे मेरी आवाज़ का मसला बन जाए तो आप कोशिश कीजिएगा कि बात को आगे कंटिन्यू करें। मुनव्वर भाई, आप बात कंटिन्यू करें, मैं जरा ना रूटर को दोबारा चेक कर लूँ यार, आज कुछ मसला आ रहा है, दोबारा एक दफ़ा रीचेक कर लेता हूँ। आप जरा बात कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़। जी ठीक है। सॉरी, मेरा ख्याल है काफ़ी तफसील से जरी भाई ने जो बता दी हैं। अभी वो जो एक साहब आए थे जिनको मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि तहकीक ये लोग बहुत करते हैं, लेकिन जमात अहमदिया के बारे में अपने अकायद जो इनकी अपनी किताबों में लिखे हुए हैं उनके बारे में इन लोगों की तहकीक जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। कुछ दिन पहले अब ये जो इस 1974 के इस महज़रनामे में जो जमात ने लिख के दिया था, जिसको इन्होंने इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया, जो इन्होंने प्रिंट किया 30 या 35 साल के बाद तकरीबन मेरा ख्याल है, तो उसमें वो पहला सवाल यही था कि मुसलमान की तारीफ़ जो कुरान और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हो, अगर वो कर दी जाती, लेकिन उन्होंने कोई तारीफ़ नहीं की। तो वो मैं पिछले दिनों एक स्ट्रीम में एक अपनी तरफ से वो बहुत कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और ये हूँ वो हूँ, वो उन किसी ने ये कह दिया कि जी मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को कुछ भी नहीं समझता। तो अब वो ये हज़रत फरमा रहे थे कि जी जो इनको नाउज़ुबिल्लाह झूठा नहीं समझता वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो और सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। ये जो है ये इन बरेलवियों ने एक नई मुसलमान की तारीफ़ बना दी है कि जिस अगर आपने अपने आप को सच्चा मुसलमान साबित करना है तो और कुछ करें ना करें आप, बाकी सब कुछ करें। अपनी जो है वो नातों की महफ़िल में पहाड़ियाँ बनाएँ, 12 रबीउल अव्वल पे ऊँची-ऊँची आवाज़ में इंडियन गाने लगा के डांस करें और जो उल्टे-सीधे काम मर्ज़ी करें, धमालें डालें दरबारों पे, वहाँ पे वो चरस पिएँ, भंग पिएँ और जो मर्ज़ी काम करें। आप पक्के सच्चे मुसलमान हैं। क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि जी आप जमात अहमदिया को झूठा समझते हैं। तो जिनके एतक़ादात इस हद तक गिर चुके हों, उनको इंसान और क्या समझा सकता है? तो बहरहाल मेरा ख़्याल है अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा जरीफ भाई को आने में, आ ही गए हैं। तो वो आगे अस्सलाम बात वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है मुनव्वर भाई? जी, जी आ रही है। जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं बात कर रहा था उन वहाबी उलमा, वहाबी अकायद नज़र की, मैं इख्तिसार के साथ आपके साथ बयान करके मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि ये मेरे डबल आईडी आ रही है, ये दूसरी कौन सी है? ये बंदा कौन है? नहीं, वो बंदा कोई और था, पता नहीं। अच्छा, बहरहाल मैं आपको दोबारा चीज़ें शेयर करता हूँ, मेरे नाम से कोई शायद आया हुआ था या पता नहीं मेरी दूसरी आईडी थी, मेरे वो सही पता नहीं चला। अच्छा, बहरहाल ये मैं स्क्रीन शेयर करके आपको मैं वो बातें दिखाता हूँ जो रह गई थी, वो मैं जल्दी से बयान करता हूँ। अच्छा, अहले हदीस अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद को गद्दार और हराम समझते हैं। अच्छा जी, गदर और हराम समझते हैं। अच्छा, कुरान पर हदीस को मुकद्दम जानते हैं, ये भी सारे जानते हैं। रिसाला अशातुस सुन्ना, ये अशातुस सुन्ना वाले मौलवी अबू सईद मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब थे। अच्छा, उसके बाद कोरोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो सकने का अकीदा रखते हैं, तकवीयतुल ईमान, इसके ऊपर भी आला हज़रत ने गिरफ्त की है और उसको हसामुल हरमान में पेश किया। अच्छा, आगे लिखा जी, कई खातमुन नबीयीन के कायल हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को मुजरम है।
اب یہ الزام جو دوسروں پر لگا رہے ہیں، جماعت احمدیہ پر لگا رہے ہیں، وہی الزام ان کے اپنے اندر سے نکل رہے ہیں. خدا کا فضل کرنے والے بھی مسلمان ہی ہیں جو ان کے اوپر یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر لکھتے ہیں کہ پنڈت نہرو کو رسول السلام اور گاندھی کو امام مہدی اور بالقوہ نبی سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. یہ جناب باتیں لکھی ہیں. ختم نبوت کے منکر ہیں. اقتراب الساعہ کتاب سے یہ جناب انہوں نے کوئی بات نکالی ہے. سلسلہ وحی الہام کو جاری سمجھتے ہیں. اسبات الالہام. اچھا اس کے بعد ہمیشہ انگریزوں کی خوشامد کرتے رہے. یہ 1857 کی جنگی آزادی کو غدر کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد حکومت برطانیہ ان کے نزدیک اسلامی سلطنتوں سے بہتر ہے. اب یہ دیکھیں یہ کون لکھنے والا؟ یہ اشاعت السنہ مولوی ابو سعید محمد حسین بٹالوی. اس نے یہ بات لکھی ہے جو یہ الزام لگاتا رہا تھا کہ مرزا صاحب نے حکومت برطانیہ کی بڑی تعریف کی ہے. وہ یہ بات بیان کر رہا ہے حکومت برطانیہ ان کے نزدیک اسلامی سلطنتوں سے بہتر ہے. دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیت جو الزام جماعت احمدیہ پر وہ عائد کر رہا تھا وہ خود ہی یہ تحریریں لکھ رہا تھا. اچھا سلطنت برطانیہ کے دائمی غلام ہونے کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں اور یہ بھی اشاعت السنہ کا حوالہ لے جناب. اچھا اس کے بعد انگریز کا خود کاشتہ پودا انگریز اول الامر ہیں. ہندوستان سے باہر بھی انگریزوں کی ایجنٹی کرتے رہے. ترکی حکومت کو پارا پارا کیا. جہاد کے خلاف فتویٰ دے کر جہالت حاصل کی. اچھا جماعت اسلامی کے جو عقائد نظریات ہیں قرآنی صورتوں کے نام جامع نہیں ہیں یعنی فصیح و بلیغ نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پھر اسلامی فاشزم اور اشتراکیت سے مماثل نظام ہے جس میں خارجیت اور انکارزم تاک کی گنجائش ہے. اسلام کا سیاسی نظام بحوالہ طلوع اسلام یہ 1963 صفحہ 13. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت حاصل کرتے ہی رومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا. استغفر اللہ. یہ جماعت اسلامی یعنی مولانا مودودی صاحب یہ کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ انہیں کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا کرتے تھے. کہا کہ قبول کرو نہیں تو گردن اڑا دیا کرتے تھے. یہ اس طرح کے اسلام مودودی صاحب پیش کیا کرتے تھے. اچھا فرشتے تقریباً وہی چیز ہیں جس کو ہندوستان میں دیوی دیوتا قرار دیتے ہیں. یہ باتیں نئی ایڈیشن میں تعریف کر کے یہ عبادت حذف کر دی گئی ہے. آپ دیکھیں جی یہ تو تعریف کا کام بھی کر رہے ہیں. تجدید و احیاء دین صفحہ 10 حاشیہ طبع 4. اچھا قرآن مجید میں نہ تصنیفی ترتیب پائی جاتی ہے نہ کتابی اسلوب. تفہیم القرآن یہ لکھنے والا کون ہے جی؟ یہ وہ جناب مودودی. اچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطیاں صادر ہوئیں. ترجمہ القرآن. حضرت عمر رضی اللہ کے قلب سے جذبہ اکابر پرستی محو نہ ہو سکا. اچھا اس کے بعد یہ نیچے ساری یہ آپ اس کو سٹاپ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت خالد بن ولید غیر اسلامی جذبہ کی حدود کی تمیز نہ کر سکے. اسلامی تصوف کے بنیادی نظریے میں بڑی بھاری غلطی موجود ہے. بخاری شریف کی حدیثوں کو بنا تنقید قبول کر لینا صحیح نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مصطفیٰ کمال تک کی تعریف کو اسلامی کہنا مسلمانوں کی غلطی ہے. اہل حدیث حنفی دیوبندی بریلوی شیعہ سنی جہالت کی پیدا کی امتیں ہیں. اہلو سن لیا جی چنگے رہے ہو. اچھا اس کے بعد مسلمان قوم کے 999 فی ہزار افراد حق و باطل سے ناآشنا ہیں. اچھا جی امام مہدی ایک نیا مذہب فکر پیدا کرے گا. جمہوری اصول پر مبنی اسمبلیوں کی رکنیت بھی حرام اور ان کے لیے ووٹ ڈالنا بھی حرام ہے. پاکستان نہ پاکستان جنت الحمقا اور مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہے جو مسلمانوں کے مرکب حماقت سے قائم ہوئی ہے. سن لیا جی پاکستان کو نہ پاکستان جنت الحکما حمقا یہ جناب اس طرح کے الفاظ یہ کام کرے. قائد اعظم رجل فاجر ہے. جہاد کشمیر ناجائز ہے. کشمیر کے بارے میں جو جہاد کی بات کرتے ہیں اشارہ ناجائز ہے. مدرجہ بالا اکثر حوالہ جات رسالہ مودودی شہ پارے میں درج ہے. اس کے بعد چکڈالوی اور پرویزی فرقہ اس کے بارے میں بھی آپ چیزیں پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو سٹاپ کر دیتا ہوں ایک لمحے کے لیے. آپ اس کو اپنی اسکرین پہ پوز کر کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ شیعہ مذہب کے بارے میں حضرت علی خدا ہے. یہ ان کا جو غالی شیعہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد یہ ساری چیزیں یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری جو ان کے عقائد و نظریات ہیں جن کے اوپر کفر کے فتوے ہیں یہ باتیں یہ آپ ان کو سٹاپ کر کے بھی آسانی سے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر یہ شیعوں کی طرف سے انگریز کی کافرانہ حکومت کی حمایت اور جہاد کی مخالفت. وحدت اسلامیہ کی بقا کی واحد صورت یہ ایک جناب صورت ہے جو بیان کی گئی ہے. یہ آپ کے سامنے رکھ کے میں پھر وہ اختتام کی طرف بڑھتا ہوں. وحدت اسلامیہ کی بقا کی واحد صورت ہمارے نزدیک عالم اسلام خصوصاً پاکستان پہلے ہی مذہب کے نام پر شورشوں سے بہت نقصان اٹھا چکا ہے. اس لیے معزز ایوان کا فرض اولین ہے کہ وہ احمدی مسلمانوں کے خلاف موجودہ فسادات اور ہنگامہ آرائی کے پیش نظر فرقہ پرستی کے خوفناک نتائج پر غور کرے. مولانا عبد المجید سالک نے سن 1952 میں حکومت پاکستان کو یہ مخلصانہ مشورہ دیا تھا
کہ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہر قائل کو مسلمان سمجھے اور مسلمان کی تکفیر کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دے، بلکہ وقت آ گیا ہے کہ اسلامی حکومت تکفیر مسلمین کو قانوناً جرم قرار دے دے تا معاشرہ اسلامی اس لعنت سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو جائے۔ روزنامہ آفاق 5 دسمبر 1952 کی یہ جناب یہ تحریر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ اللہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مسلمان کی تعریف بیان ایسی کر دے جن کے اوپر باقی لوگوں کا بھی اتفاق اور اتحاد ہو اور وہ کہیں کہ یہ بالکل درست ہے، قرآن سے استنباط کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے استنباط کی گئی ہے، قرآن نے بیان کی ہے یا حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایسا کوئی شخص مل جائے تو بھائی مجھے اس بندے کی تلاش ہے، خدا کرے کہ وہ سامنے آ جائے، اللہ کرے کہ آ جائے۔ آپ کے سامنے میں نے مقدمہ سارا رکھ دیا ہے، ساری باتیں کھول کے بیان کر دی ہیں، رضی بھائی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دی۔ ہمارا مقصد کبھی کسی بندے کی دل آزاری نہیں کرنا، بلکہ آپ کے سامنے حقائق کھول کے رکھنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، باقی سمجھنا نہ سمجھنا آپ کا کام ہے۔ ہمارا کام صرف کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا صرف یہ کام ہے۔ اور ہر نبی کا بھی یہ کام ہوتا ہے کہ وہ خدا کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے، اس کو ماننا، اس پر ایمان لانا نہ لانا وہ اس کے ذمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر، کہ آپ ان پر داروغہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داروغہ نہیں ہے تو ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، ہم تو کسی وہ کھاتے میں نہیں آتے جناب۔ تو ہمارا کام صرف بیان کر دینا ہے، عوام کے سامنے باتیں بیان کر دینا ہے، اس کو اگر ان کو لگے کہ ہم غلط بیان کر رہے ہیں تو اس کی وہ توضیح کریں، اس کی تردید کر کے اصل حقائق عوام کے سامنے رکھیں، وگرنہ وہ صرف جناب یہ کہ الزام تراشی اور بد زبانی اس سے اجتناب کریں، اصل بات عوام تک پہنچانے کی وہ بات کریں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسے ہی ہو۔ اور میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ پاکستان میں یہ تریاکو کلوب چینل بیان کر دیا گیا ہے، اس کو دیکھنے کا آسان طریقہ کہ آپ کوئی بھی پراکسی کوئی بھی وی پی این ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اس چینل کو۔ اور اگر آپ لوگوں نے پروگرام چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بھی آ جائے گا ہر نئی ویڈیو کا، اور آپ اس کو اس ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور باقی جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور جماعت احمدیہ کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org، یہ پاکستان میں بین ہے، اس کو بھی کھولنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی اس طریقہ ہے کہ کوئی بھی سپر وی پی این جو ہے اس کو آپ اس کو کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کو کنیکٹ کر کے آپ alislam.org ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خاکسار کو بھی ایک ویب سائٹ بنانے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے موقع ملا ہے، www.taryakulklub.com۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویب سائٹ پہ کام جاری و ساری ہے۔ میں نے ایک وہ ویلکم کی پوسٹ لگا دی ہے، اس کے اوپر میں نے وہ وضاحت کر دی ہے، اس کا اباؤٹ اور ساری چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں گاہے بگاہے آپ کے سامنے وہ شیئر کرتا رہوں گا، میں کمیونٹی پہ بھی لگاتا رہوں گا، اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس ویب سائٹ کا لنک لگا دوں گا۔ آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی جو عقائد و نظریات ہیں جماعت احمدیہ کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اور اہم وضاحت یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ بھی میری ذاتی ویب سائٹ ہے، یہ میری پرائیویٹ ویب سائٹ ہے، یہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ نہیں ہے۔ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ alislam.org ہے، اور میری خاکسار کی ذاتی یعنی پرائیویٹ ویب سائٹ ہے، یہ آفیشیل نہیں ہے، یہ ان آفیشیل ہے۔ آپ سے گزارش ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور جو تحقیق کرنے والے ہیں، جو درپردہ تحقیق کر رہے ہیں، جو سامنے اسٹیج پر نہیں آتے، جو منظر عام پر نہیں آتے اور پیچھے خفیہ طور پر تحقیق کر رہے ہیں، ان کو حق ہے، ان کو رائٹ ہے وہ تحقیق کریں، کتابیں پڑھیں، ہمارے عقائد نظریات کو پڑھیں، اگر کوئی سوال ہو تو ہم سے کریں، اگر ہم اس کا جواب نہ دے سکیں اور آپ کو لگے کہ ہم سوال میں جھول جھال کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف بات کر رہے ہیں، حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا اولین فرض بنتا ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں اور قرآن کی جو بات ہے اس کو آپ فوقیت دیں، اس کو مانیں۔ آپ اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے کرنے والا کوئی بھی کوئی بندہ بھی اس کی بات کو آپ اگنور کر دیں، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ سب سے اول قرآن ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، کہ یہ قرآن ہوا جو اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث نازل فرمائی ہے، اور دوسرا فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، قرآن ہوا بس وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے قرآن کو اپنا وہ محکم بنائیں، قرآن کو قاضی بنائیں، قرآن کو استاد بنائیں، قرآن کو رہنما بنائیں، تو آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی۔ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ ترجمہ تو قرآن کے دوسرے ترجمے سے مختلف ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ یہ بندہ چونا کرا رہا ہے، یہ بندہ جھنڈی کرا رہا ہے، یہ بندہ ٹرک کی بتی دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ آپ دوستان کا بہت شکریہ، اس اسٹریم کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حافظ و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ایک بات کہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں منور بھائی آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے آخر میں تو آپ بیان کر سکتے ہیں، وغیرہ میں ختم کر دوں۔ نہیں جری بھائی جزاک اللہ، ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کوئی طور بھائی آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟
جی السلام علیکم. ایک تو آپ کا جو دوسرا چینل ہے نا اس کا ٹائٹل رکھے ہاتھو برہان قوم، کیونکہ تھوڑا سا مجھے بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سا پرانا چینل ہے کون سا نیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں آپ کا پہلا چینل بین ہے تو دوسرا شاید ان کو میرا خیال ہے کنفیوژن ہوتی ہوگی. اور ایک بات یہ کہنی تھی کہ یہ لوگ کیوں نہیں آتے ان کا جواب دینے، اپنا دفاع کرنے کے لیے؟ ان کے جو قائد بیان کیے جاتے ہیں، آج آپ نے جو جتنا بیان کیا ہے تو ان کو آنا چاہیے. اب ویسے تو یہ بہت بولتے ہیں اپنے اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے، ہمارے قائد بیان کر رہے ہوتے ہیں، چلو یہاں آ کے بیان کرتے ہیں ہمارے قائد، یہاں سے جواب لے لیں. تو بس افسوس ہی ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر، آتے ہیں تو بس کوئی نہ کوئی الگ ہی بات کر کے چلے جاتے ہیں. بس میں نے یہی کہنا تھا. شکریہ بہت آپ کا. جی کوئی طور پہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. یہی ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جو سوال ہو جماعت احمدی کے متعلق تو آپ جماعت احمدی سے پوچھیں، نہ کہ سوال احمدی کے متعلق ہو تو آپ بریلوی کے پاس جا کے پوچھیں بھائی اس سوال کا جواب کیا ہے، بھائی اس کا کیا ماتی ہے. تو جو سوال جس مکتبہ فکر کا ہو اس سے آپ جا کے پوچھیں کہ بھائی اس بات کا مطلب کیا ہے، اس بات کی تشریح کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین.